अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच सवेरा। आप सबको खुशामदीद कहते हैं सच सवेरा में। और दोस्तों, एक चीज़ जो कहते हैं मीत यानी दोस्त, हमेशा हमने देखा है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग दोस्त भी रखते हैं, बहुत सारे लोग दोस्तों से उकताते भी हैं। लेकिन चूंकि अगर मैं बात करूं दोस्ती के हवाले से, तो उमूमन आपने देखा है कि अगर मैं बहन भाइयों की बात करूं, मैं रिश्तों की बात करूं, तो ये हमारी तरफ से नहीं होता, ये हम नहीं चुनते, बल्कि ये रब की तरफ से होता है। और रब इसको, ये रिश्ते कहीं ना कहीं जहाँ हम पैदा होते तो हमारे ऑटोमेटिकली रिश्ते बने होते हैं कुछ। और फिर जारी बात है, जब आप इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो आपका रिश्ता बन जाता है। लेकिन दुनिया में एक बड़ा खूबसूरत सा रिश्ता है और वो है दोस्ती का। यानी आप मीत बनाते हैं तो यकीन माने कि हम यहाँ ये भी देखते हैं कि मुखलिस दोस्त बड़े कम मिलते हैं। और उन हमने देखा है कि मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जो दोस्त आपको यानी मुश्किल वक्त में आपका साथ न छोड़े और अच्छे हालात में कहीं ना कहीं जो है तब भी आपके साथ हो, लेकिन बुरे हालात में आपके साथ हो, तो हमेशा हम कहते हैं ये अच्छा दोस्त है। कभी कभी आपने देखा होता है कि कुछ लोग जब कामयाब हो जाते हैं तो उनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोगों की भी आप देखेंगे कि इर्द गिर्द जो कंपनी होगी उसमें इस किस्म के लोग आ जाते हैं कि वो जो पुराना यानी बचपन का यार दोस्त था, वो कहीं ना कहीं उसके बीच में गैप आने की कोशिश हो जाती है या लाने की कोशिश की जाती है। तो कोशिश कीजिएगा उस जैसे लोग जो बुरे वक्त में आपके साथी होते हैं और अच्छे वक्त में कहीं ना कहीं आप भूल लेते हैं, तो मेरे ख्याल में कभी ऐसा ना कीजिएगा, बल्कि बुरे वक्त में जो दोस्त है वही असल दोस्त है और वही भी अच्छे दोस्त। और मैं समझता हूँ कि जो आपको हर बात के हवाले से आपको मशवरा दे, आप पर तनकीद भी करे कि आप अगर गलत फैसला कर रहे हैं तो आपको कहें कि भाई साहब ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं, ये काम अगर ऐसे होगा तो ठीक होगा, नहीं तो नुकसान होगा। लेकिन दूसरे ने कोई दोस्त ऐसे भी हमको अच्छे लगते हैं कि वो कहते हैं साहब बेहतरीन काम है जी, आप जैसा कोई नहीं है, आप जिस तरीके से ये काम करते हैं कोई ऐसा नहीं कर सकता है। तो इन जैसे लोगों से बचें, इन जैसे दोस्तों से बचें। वक्त जब बुरा आता है या वक्त आने पर कैसे वो ढसते हैं इसका पता नहीं चलता है। तो कोशिश कीजिएगा अपनी दोस्ती जो बचपन की है, जो मुखलिस लोग हैं, उनकी मुखलिसी से तब अंदाज़ा लगाएं जब कहीं ना कहीं कुछ जगह पे आप कोताही या गलती करते हैं और वो आपको डांटते हैं, आपको समझाते हैं। आप ये मत समझिएगा कि वो आपकी इंसल्ट करते हैं, कि बल्कि उनको फ़िक्र होती है आपके मुस्तकबिल के हवाले से। तो ऐसे लोगों के साथ अपनी कंपनी को रखें। और मैं तो समझता हूँ कि भाई जो बचपन का लंगोटी यार होता है, चाहे आप जितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, जब उनके सामने जाते हैं तो सब वो बचपन की किस्से कहानियाँ, वो नौजवानी और वो स्ट्रगल, वो जदोजहद, वो सारी चीज़ें जब एक दूसरे के साथ आप शेयर करते हैं, फिर कहीं ना कहीं जो कामयाबी की सीढ़ी पर आप चढ़े होते हैं, वो गुफ्तगू जब आप करते हैं तो उसका एक अलग मज़ा होता है। और यकीन माने वो मज़ा आपको उन दोस्तों के साथ नहीं आता जो लोग आपकी कामयाबी के बाद आपके दोस्त बने होते हैं। तो कोशिश कीजिएगा अपने मुखलिस दोस्तों को किसी न किसी तरीके से मनाने की। कहीं ना कहीं अगर गिला शिकवा तो उसको दूर कीजिए, एक दूसरे को मनाएं, अपनी वो बातों को दोहराएं जो माजी में कभी आपके एक साथ हुआ करती थी, कभी क्रिकेट खेलते हुए, कभी वॉक करते हुए, कभी जो है टेलीविज़न पर फिल्म देखते हुए, कोई भी ऐसी बात। लेकिन बहरहाल अपने दोस्तों से अपने राब्ते उसी तरह मजबूत रखें जो कभी माजी में आपके बुरे हालात में आपके साथी थे। बहरहाल हमारी कोशिश होती है, क्योंकि मेरा इरादा था नजफ़ जाने का, इराक़ जाने का। और अज़ीम धरती है, अज़ीम सरज़मीन है, पाक धरती है। और यकीनन मैंने एक दिन सोचा था कि मैं जाऊंगा, लेकिन आज चूँकि मेरी फ़्लाइट डिले हो चुकी इराक़ के लिए, तो मेरी कोशिश होगी कि अगर मेरे नसीब में हुआ तो कल इंशाल्लाह मैं वहाँ पे होऊंगा। तो वहाँ से भी गाय बगाए आपको मैं आगाह करता रहूँगा वहाँ पे सूरत हाल क्या है, ख़ासकर अरबईन से और करबला से। वहाँ से हमारी कोशिश होगी आपको गाय बगाए आगाह करें। बहरहाल आज हमेशा हमारी कोशिश होती है कि आपका जो फेवरेट डेली डोज़ है उसमें हम आपके लिए ले आएँ मुनफरिद और मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें। तो क्रेडिट गोज़ ऑलवेज़ टू माई, जो मेरी टीम है उनको जाता है। और इस वक्त हमारे पास जो ख़बर आई है वो ख़बर ये है कि 7वीं जमात के तालिब इल्म की छुट्टी जो है, छिट्टी है, छुट्टी नहीं है। यानी अब यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। इन्होंने एक मज़ाक़-ख़ेज़ दरख्वास्त जो है वायरल की छुट्टी के लिए की है। इधर चिट्ठी और चुट्ठी दोनों में उधर पेश नहीं था, तो मैं माज़रत चाहता हूँ।
भारत में राकेश नामी तालिब इल्म ने मज़ाहिया अंदाज में, सीधे साधे अंदाज में अपने क्लास टीचर को अंग्रेज़ी में लिखी हुई जो है छुट्टी के लिए जो दरख्वास्त दी, उसमें उन्होंने गैर मौजूदगी की इत्तला दी है। अब ये वाली जो दरख्वास्त है ये काफ़ी वायरल है इंडिया में, हर तरफ सोशल मीडिया पे मयारी रस्मी खिताब के साथ शुरू होने वाली जो दरख्वास्त, इसमें एक गैर मतवक्के मोड़ लिया जब तालिब इल्म ने सिर्फ ये कहा कि मैं नहीं आऊँगा, नहीं आऊँगा, नहीं आऊँगा, आपका शुक्रिया, मैं नहीं आने वाला। इस दरख्वास्त को सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर शेयर किया है, जिसमें सार्फिन तालिब इल्म की रास्तबाजी से काफ़ी महसूस हुए और तारीफ़ का इज़हार किया इस बात पर रोशनी डालते हुए कि तालिब इल्म ने प्रिंसिपल लफ्ज़ की गलत जे में लिखी। एक सार्फ ने तबसरा किया कि शहजादे की इस दरख्वास्त की वजह से प्रिंसिपल कोने में बैठकर रो रही होगी, लेकिन आप अंदाज़ा लगा लें कि मैं नहीं आऊँगा, नहीं आऊँगा, नहीं आऊँगा, नहीं आऊँगा। वही सब बड़े कमाल के वैसे होता है, इस उम्र में बड़ी शरारतें सूझती हैं और बहुत सारी शरारतें हमने भी की अपनी ज़िंदगी में। सो इस नौजवान की शरारत इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। बास्केटबॉल के कोच ने 1 घंटे में 11,134 जो है 3 पॉइंटर्स शूट करके रिकॉर्ड पर नज़र जो है वो जमा ली, बल्कि रिकॉर्ड बना लिया। अमरीकी रियासत मैन के इलाके नेपल्स में कायम लीक रीजन हाई स्कूल के कोच और साबिक मिस्टर मैन बास्केटबॉल रायन मार्टन ने 1 घंटे में 3 पॉइंट लाइन के पीछे से 1,134 शॉट्स खेलकर आलमी रिकॉर्ड बनाया। इससे कबल ये रिकॉर्ड रियासत और रेगन से ताल्लुक़ रखने वाले डैनियल लोरेक्स ने 2012 में 1,077 शॉट स्कोर करके बनाया था। रॉयन ने रिकॉर्ड के शवायद गिनीज वर्ल्ड बुक में जमा करा दिए और अब वो इदारे की जानिब से रिकॉर्ड के बाकायदा ऐलान का इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरे ने आपको बताते चले, क्या अचानक आप लेक्चर दे रहे हो, आप बच्चों को पाठ पढ़ा रहे हो, आप उनके क्लासरूम में बैठे हो और अचानक दरवाज़ा खुले और अजीब गरीब का जानवर अंदर आए तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे। ऐसा ही वाक़या जो है कैलिफोर्निया में हुआ है, जहाँ पे एक स्कूल में उस वक्त भूरे रंग का रीछ घुस आया जब एक टीचर ने नए तालीमी साल के आगाज़ की तैयारी में मसरूफ़ थी। पाइन माउंटेन क्लब में पैक टू पैक चार्टर स्कूल की टीचर जो है एलियन सालमन ने कहा कि वो अपनी कुछ कापियाँ तैयार कर रही थी फ्री वक्त में और क्लासरूम से निकल ली थी और जब कमरे में वापस आई तो काले रीछ को देखकर वो डर गई। सालमन ने फ़ौरन रीछ को क्लासरूम में बंद कर दिया और इस चक्कर में उनका फ़ोन भी अंदर रह गया कमरे में। सालमन जो है, ये सालन नहीं है, सालमन है। सालमन ने बताया कि अपने शोहर यान को फ़ोन करके कल के दफ्तर वापस आ गई और मेरा पहला ख्याल था कि क्या रीछ के क्लासरूम में होने से कोई नुकसान होगा, क्योंकि क्लास का नया फर्श डाला था और क्लासरूम को सजाया भी गया था। ताम थोड़ी देर बाद सालमन के शोहर पहुंच गए और दरवाज़ा खुला रखा और रीछ को फ़रार होने में उनको कामयाबी मिली। बहरहाल ज़ाहिर बात है थोड़ा खौफनाक भी होते तो उससे डर भी बंदा जाता, लेकिन बहरहाल एक हिकमत अमली थी, उसकी कामयाब हुई। और दोस्तों, इस किस्म की मुनफरिद ख़बरें और हमारी कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं से एक अच्छी ख़बरें आपके सामने लेके जाए, क्योंकि आपको पता है कि हमारे टेलीविज़न की स्क्रीन पर दिन रात ऐसी ख़बरें चलती हैं कि कहीं ना कहीं आप बोर भी हो जाते हैं। तो टीम कोशिश होती है हमारी, और टीम वर्क में हमेशा ये बात करता हूँ कि काम तब कामयाब होता है जब टीम का हर शख्स अपनी ईमानदारी से अपना काम करे और फिर टीम को आप ऑन करें, उनको थपकी भी दे कि हाँ यार ये काम उन्होंने किया है, भाई साहब बहुत अच्छा काम किया है, फ़लाँ ने ये काम किया, आपने बहुत अच्छा काम किया। तो मेरे ख़्याल में आप अगर थोड़ी बहुत किसी की तारीफ़ कर लेते हैं, आप थोड़ा बहुत किसी का ख्याल रख लेते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं, उसको सपोर्ट मिल जाता है। अपने जूनियर से जो है कोशिश करें कि वो रिपोर्टिंग के मामले में आते हैं, चाहे वो किसी और डिपार्टमेंट में आते हैं, डांटने के बजाय उसको अप्रिशिएट करें कि हाँ ये अगर आप ऐसे कर लेंगे तो इट्स विल बी ओके, ये सब ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। तो मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता बदलाव इंसान की ज़िंदगी में आता है, और जो बदलाव ज़िंदगी में आता है तो कहीं ना कहीं उसका क्रेडिट भी आपको जाता है। वक्त आने पर अगर वो शख्स जो है वो समझता है कि मेरी ज़िंदगी में किसी ने कुछ चेंजेस, कोई बदलाव कोई लेके आया, तो वो फ़लाँ शख्स था। बहरहाल वो अच्छी चीज़ों को हमेशा याद भी रखते हैं। दोस्तों, गुफ्तगू का सिलसिला आप लोगों से जारी रहेगा, लेकिन हम लेते एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको सच सवेरा में खुश आमदीद कहते हैं। अगर हम देखें ज़िंदगी का
ہمیشہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جب میں بزرگوں سے بیٹھتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ زندگی کا یہ سفر کیسا رہا، تو وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آئی، پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے بچپن تھا، لڑکپن تھا، نوجوانی تھی، جوانی تھی، اور پھر اچانک بڑھاپا زندگی میں آیا۔ زندگی کے یہ مختلف سٹیجز بڑے خوبصورت ہیں، اور ان سٹیجز کی بات کی جائے تو کبھی آپ بچپن میں ہوتے ہیں تو آپ کی ایک الگ زندگی، ایک الگ خواہشات، الگ سے خیالات، الگ سے خواب ہوتے ہیں۔ جیسے ہی آپ لڑکپن میں داخل ہوتے ہیں، ایک الگ سی چلبلی سی شرارت جو ہے وہ کرنے کا دل کرتا ہے، کبھی اپنی اماں کو چھیڑنے کا، اس کو تنگ کرنے کا، کبھی اپنے ابا کو، کبھی آس پڑوس کو، اور ان چھوٹی چھوٹی شرارتوں سے آپ کو خوشی ملتی ہے۔ جیسے آپ نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں بدلاؤ آتا ہے پوری باڈی میں، آپ کی فزیک میں چینجز آتے ہیں، آپ کی آواز بھاری ہونا شروع ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں آپ کا موڈ سوئنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ دہلیز پر جب آپ پہنچتے ہیں، ایک نئے خیالات، ایک نئے خواب کی طرف آپ ایک نئے منزل کا سوچتے ہیں، نئے خیالوں کی ایک دنیا ہوتی ہے، وہ ایک الگ خوبصورت دور ہے۔ پھر اس کے بعد ایک نئی سٹیج، جب آپ جوانی یعنی کم سے کم 30 کے قریب پہنچتے ہیں تو آپ کی زندگی میں بدلاؤ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے نوجوانی میں جو سفر طے کیا، پھر اس جوانی میں کہیں نہ کہیں آپ ایک الگ ڈیفرنٹ آپ کا کریکٹر ہوتا ہے، اور اس کریکٹر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ آہستہ آہستہ عمر میں آگے بڑھتے ہیں تو آپ کی عادات، آپ کی سوچ، اس میں مزید پختگی آ جاتی ہے، اور پختگی آنے کے ساتھ ساتھ پھر آپ ان تمام تر چیزوں پر نظر ڈالتے ہیں اپنی زندگی پر کہ ہاں یس، کون سا لمحہ زیادہ خوبصورت تھا، کون سا لمحہ جس نے مجھے زیادہ دکھ دیا، کون سا لمحہ، وہ لمحات جو دوستوں کے ساتھ گزارے، وہ لمحات، وہ گھڑیاں جو میں نے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے خوبصورت دوستوں کے ساتھ بتائیں۔ لیکن یادوں کے لیے کیا ہوتا ہے، جب آپ کے پاس ایک خوبصورت سا البم پڑا ہوتا ہے اور آپ البم کو کھولتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ایک تصویر جو بچپن کی ہے اور والدین آپ کے سامنے جب آپ اس کی طرف دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو وہ دور یاد آتا ہے، وہ ماں کو تنگ کرنا، ضد کرنا چاکلیٹ کے لیے۔ دوسری تصویر کھولتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ لڑکپن میں ہیں اور اسکول کے لیے نہ جانے کی ضد کرتے ہیں، اور آپ کی ماں باپ نے کہیں تصویر ایسی کھینچی ہے تو وہ بھی البم کا جب حصہ ہوتی ہے تو آپ کو وہ بھی وقت یاد آتا ہے، وہ دور یاد آتا ہے، اور پھر آپ سوچتے ہیں ہائے کیا زندگی تھی۔ بعد میں جب آپ البم، ایک اور تصویر اس میں آپ کی نظر پڑتی ہے اور اس میں آپ نوجوان ہیں، آپ کے چیکس ریڈ ہیں، یعنی آپ کے چہرے پر ایک الگ سی گلو ہے نوجوانی کی، اور وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں کچھ دوست، کچھ آس پڑوس میں دوست، کچھ میٹرک کے، کچھ کالج کے، کچھ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے، ان کی وہ شرارتیں، وہ کالج کا جانا، وہ اسکول میں اسمبلی میں ٹیچر کو تنگ کرنا، کہیں کلاس روم میں میرے جیسا شرارتی بچہ جو کہیں نہ کہیں پیچھے بیٹھ کے ہی ٹیچر کو تنگ کرتا ہے لیکن مزے بھی لیتا ہے، ساتھ میں بچوں کو بھی ہنساتا ہے، یا وہ بچہ جسے ہم تنگ کرتے تھے جو زیادہ پڑھاکو ہوتا تھا، وہ تصویروں پر جب آپ کی نظر لگتی ہے، پڑتی ہے، تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ کون کہاں ہے، چاہے کوئی دنیا سے چلا گیا، کوئی یہاں ہے، کوئی کدھر ہے۔ اسی طرح پھر آپ جب ایک نئے بندھن میں، ایک نئی دنیا میں جاتے ہیں، ایک نئے رشتے میں آپ بندھے جاتے ہیں، تو اس رشتے کے حوالے سے جب آپ تصویروں دیکھتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ ہائے کیا وہ لمحہ تھا، کیا وہ گھڑی تھی، کیا وہ سوچ تھی، کیا خیالات تھے۔ زندگی میں جو بدلاؤ آیا، اس بدلاؤ نے کیا آپ کی زندگی کو بدلا، یا اس زندگی نے آپ کو، اس بدلاؤ نے آپ کو تلخ یادیں دی۔ بہت ساری اچھی اور تلخ یادیں دونوں زندگی میں ہوتی ہیں۔ پھر وہاں سے گزرتے گزرتے آپ کی زندگی میں ایک اور سٹیج آ جاتا ہے، آپ باپ بن جاتے ہیں، آپ کی اولاد ہو جاتی ہے، وہ ایک الگ لمحہ ہے، پھر وہ ایک الگ خوشی ہے، وہ الگ مسرت ہے جو شاید آپ کے پاس الفاظ نہیں ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آہستہ آہستہ آپ کی جو گرفت ہے، یعنی آپ کے جسم کی جو توانائی ہے وہ لیس ہوتی جاتی ہے، اس میں ویکنس آتی ہے، کمزور سے ہو جاتا ہے، ضعیف ہو جاتے ہیں آپ، لیکن اس سٹیج کا پھر ایک الگ مزہ ہے۔ تو یہ مختلف سٹیجز جو میں نے بات کی اس پہ، اور ان مختلف سٹیجز کو کیپچر کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ فوٹوگرافی بہترین مشغلہ ہے، اور بہت سارے لوگ آج کل تو آپ دیکھیں کہ مختلف قسم کی ٹیکنالوجی، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فوٹوگرافی، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جب میٹرک میں تھے، 9 کلاس میں تھے، تو اس وقت ایک ہمیں کیمرہ ملا ہوتا تھا، کیمرے میں ہم ریل ڈالتے تھے جس میں تقریباً میرے خیال میں 36 کے قریب ریل میں پکچرز ہوتی تھی،
اور پھر ہم یہ سوچتے تھے کہ ہاں اتنی تصویریں آپ کی، اتنی تصویریں اس کی ہیں، اور یہ تصویر میں نے وہاں پہ کھینچنی ہے. اور پھر دکھ اس بات کا ہوتا تھا کہ جو سٹائلش تصویر ہم نے کھینچی ہے اور کہیں نہ کہیں دوست سے چھپ چھپا کے زیادہ ریل کی 2-3 تصویریں ہم نے زیادہ کھینچی ہیں، اور جب ہمارے پاس البم صاف ہونے کے بعد آتا تھا اور اس میں ہم دیکھتے تھے کہ وہ تصویر جس کے لیے میں نے بڑی تگ و دو کی، بڑی جد و جہد کی، وہ تصویر تو ہے ہی نہیں ہے. اور تو وہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی صاحب ریل میں وہ تصویر جو ہے وہ چل گئی ہیں. تو تکلیف ہوتی تھی، لیکن پھر بھی بڑی خوشی ہوتی تھی کہ ہاں تصویروں میں اچھا لگ رہا ہوں. سو وہ دور بھی تھا. اور پھر اچانک مزید ٹیکنالوجی جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماڈرن ٹیکنالوجی آتی ہے. اس ٹیکنالوجی کے مد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کیمرہ آ جاتا ہے جس میں آپ نے کارڈ لگانا ہے، اور کارڈ لگاتے آپ فوٹوگرافی کرتے ہیں، کوئی ریل کا چکر نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس ایک ماڈرن آپ کے ہاتھ میں ایک ایسی یعنی وہ گھڑی بھی ہے، اس پہ آپ بات بھی کر سکتے ہیں، اس سے آپ تصویر بھی لے سکتے ہیں، اس سے آپ ویڈیو کال بھی کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال آپ ڈیفرنٹ پوز بناتے ہیں تو آپ کے موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، اور اس سے آپ جب ڈیفرنٹ پوز بناتے ہیں اس پوز کے حوالے سے آپ چاہیں تو اس کو کیسے ایڈٹ کریں، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے. ایک وقت ہوتا تھا کہ کہیں نہ کہیں سب کچھ لیبارٹری میں جاتی تھی، لیبارٹری میں سب چیزیں چینجز وغیرہ وہی کرتے تھے. اب سارا کچھ ایک ہی موبائل میں آ گیا، جہاں پہ آپ چاہیں جیسے چاہیں اس فوٹوگرافی میں اگر آپ ایڈٹ کرنا چاہیں. بہت سارے لوگوں کی ڈیفرنٹ خواہشات ہوتی ہیں. بہت سارے لوگ، مجھے یاد ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب پاکستان میں ڈش اینٹینا آیا تو ڈش اینٹینا کتنا اثر پڑا تھا اس وقت کہ لوگ جو ہیں زیادہ تر بالی ووڈ کی فلمز وغیرہ جو ہیں وہ چلتی تھی، اور اس کے جو کردار ہوتے تھے اس کا بہت بڑا اثر ہوتا تھا. اور پھر جو شہر کی طرف گاؤں دیہاتوں سے لوگ آتے تھے تو وہ کہتے بھائی صاحب یہ جو فلاں ایکٹر ہے نا، میرے اس کے ساتھ تصویر کھینچنی، اور اس کو ایڈٹ کر کے جوڑا جاتا تھا. لیکن اب سچویشن یہ ہے، اب حالات یہ ہیں کہ آپ کے پاس کیمرہ ہے اور آپ جیسے چاہیں، جس پوز میں چاہیں، جس انداز میں چاہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور آپ نے اچھے اچھے انداز میں، اچھے اچھے پوز میں آپ نے پکچر اپلوڈ بھی کرنی ہوتی ہے. آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جو پوز بنا رہا ہوں یہ سب سے ڈیفرنٹ ہو، سب سے ہٹ کے ہو، اور سب سے مزے کا ہو، اور لوگ اس طرف زیادہ اٹریکٹ ہوں. تو فوٹوگرافی ایک بہترین مشغلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو میں دیکھتا رہتا ہوں، مختلف ایسے علاقوں میں جاتے ہیں، خاص کر برفیلے علاقوں میں، دور دراز ریگستانوں میں، یا برف سے ڈھکے برفیلے پہاڑوں پر یا چٹانوں پر، اور یا کہیں نہ کہیں نیچر کے قریب، قدرت کے قریب. تو کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ شادی بیاہ میں جا کے وہاں پہ وہ اب تصویریں وغیرہ جو ہیں وہ کھینچتے ہیں. ایک خوبصورت سا مشغلہ ہے. یونیورسٹی میں آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ بھائی صاحب ان لمحات کو تھوڑا سا قید کر لیتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں جب ہم نہیں ہوں گے، یعنی یونیورسٹی کے اس گراؤنڈ میں، اس کلاس روم میں، اس ٹیچر سے دور ہوں گے، اپنے پروفیشن کو لے کے یا تو ملک سے باہر ہوں گے یا ملک کے اندر ہوں گے، تو پتہ نہیں وہ لمحات، وہ ساری چیزیں دوبارہ، یہ وقت دوبارہ تو نہیں آئے گا، لیکن کم سے کم اتنا ہوگا کہ وہ ساری چیزیں ایک کیمرے کی صورت میں، ایک فوٹوگراف کی صورت میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ قید ہوں گی، اور آپ اس لمحوں کو، ان گھڑیوں کو اسی طرح انجوائے کریں گے. بہرحال گفتگو کرنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ نوجوان بڑے ایکٹیولی اپنا رول پلے کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مزہ بھی آتا ہے ان سے مل کر. آج جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، فوٹوگرافی کو اگر ہم دیکھیں تو زبردست ایک آرٹ ہے. سحر سہیل ان کا نام ہے، نیشنل فوٹوگرافر ہیں. بہت شکریہ جی. گڈ مارننگ سحر، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. آپ کا بڑا انتظار کیا، صبح آپ کو بھی جگایا. یہ بتائیے گا کہ خواہشات جو ہے، ظاہری بات ہر انسان جو ہے اس کی مختلف خواہش ہوتی ہے کہ میں کیمرے کے سامنے آ کے بات کروں، میں نے کیمرے کے پیچھے رہنا ہے، میں نے ایڈیٹنگ کرنی ہے. یہ فوٹوگرافی کا شوق کیسے آیا اور اس میں کیسے آپ انٹری ہوئی؟ اور یہ بھی بتائیے گا، اپنا تعارف بھی ذرا کیجیے گا کہ اس وقت آپ کون سی یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں یا کیا کرتی ہیں اس وقت؟ بیسکلی اٹس ناٹ سحر، اٹس سحر. سحر، اچھا، میں معذرت چاہتا ہوں. سحر، سحر. آئی ایم ورکنگ ایز اے ویژول کمیونیکیشن ڈیزائنر. ٹھیک ہے. میں فری لانس فوٹوگرافی اینڈ ویڈیوگرافی کرتی ہوں. اچھا. فوٹوگرافی کا شوق کیسے ہوا؟ وہ ایکچولی ہوا یہ تھا کہ لائک بیک 4 years ago ٹھیک ہے، my friend started photography and they wanted a model. ٹھیک ہے. تو they asked me کہ اچھا you are good at in front of a camera, would you like to do it? کر لیا. اس وقت اچھا لگا کہ کیمرے کے سامنے. پھر ہوا کہ کیمرے کے پیچھے بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. Then I went for a course.
تو اس وقت فائنینشیل چیزیں صحیح نہیں تھی, تو آئی وینٹ فار ویژول کمیونیکیشن رادر دین فوٹوگرافی. اچھا تو اس میں یہ ہوا کہ میں نے پوسٹ پروڈکشن پہلے سیکھا, کیمرہ ہینڈلنگ بعد میں. اچھا. And then I started working in this organization. They had this camera, so they gave it to me. تو مجھے اور اچھا لگنے لگا, تو I started doing corporate جو ایونٹس ہے, I captured that. اس کے علاوہ وہ ویڈیوگرافی بھی کی. بیسکلی مجھے ویڈیوگرافی کی بھی طرف آپ آئی ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو سب سے پہلے تو ہم فوٹوگرافی کے حوالے سے بھی آپ سے جانتے ہیں, پھر ویڈیوگرافی کی طرف بھی آئیں گے. بہت سارے نوجوان لڑکے لڑکیاں آپ دیکھتی ہیں, پہلے تو ایسے ہوتا تھا نا کہ ہمیں یاد ہے کہ اسکول میں ہمارے ایک کارڈ بنتا تھا, چونکہ کارڈ بنتا تھا تو ایک فوٹوگرافر ہمارے علاقے میں آتا تھا اور ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ بائک پہ جو آنے والا ہے یہ فوٹوگرافر ہے, اور پھر ہمیں پہلے بتایا جاتا ہے کہ بھائی صاحب آپ نے کل بن ٹھن کے آنا ہے, اسکول کی تصویریں کھینچنی ہے. تو پھر ہم جو ہمارے پوز ہوتے تھے نا وہ ڈفرینٹ قسم کے ہوتے تھے, ظاہری بات ہے بچپن, تو ہم نے الف کی طرح کھڑا ہونا تھا اور ایسے ہی اسمائل نہیں دینا ہے. یس, سو یہ چیزیں ہوتی تھی. اب جو چیز ہے, بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ کہ جو آج کل نوجوان ہے آپ جیسے جو اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں جو چیز آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں فوٹوگرافی ہر ایک بندے نے کیمرہ تو اٹھایا ہوتا ہے, لیکن کہاں کس چیز میں ہم اکثر غلطیاں کر لیتے ہیں, کہیں کوتاہیں, کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اگر آپ نے ایک اچھا فوٹوگرافر بننا ہے؟ ویل, جب میں پکچرس لیتی ہوں تو دا آئیڈیا دیٹ آئی ہیو از دیٹ کینڈیڈ فوٹوگرافس. میں ایسا کرتی ہوں کہ آئی ڈونٹ آسک پیپل ٹو پوز فار دا کیمرہ, آئی جسٹ آسک دیم کہ بی کینڈیڈ. مطلب یہ تو پہلی لڑکی ہیں جو یہ سوچ رہی ہیں, ورنہ لڑکیاں تو جب انہوں نے ہاں مطلب نئے نئے سیلفی آئے, نئے نئے پوز بنانا ہے, چہرہ ایسے بنانا ہے, پوزز بھی ہوتے ہیں, وہ کلائنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وٹ کلائنٹ. لیکن آپ نے, میں بیٹھا ہوں اور آپ نے کینڈیڈ پکچر لے لی. آئی لو دیٹ. آپ بیٹھے ہیں, میں نے مجھے زیادہ اسٹریٹ فوٹوگرافی بہت زیادہ پسند ہے, مجھے وائلڈ لائف فوٹوگرافی بہت پسند ہے, پورٹریٹ مینلی پورٹریٹ. آئی لائک ٹو کیپچر فیسز اینڈ دیئر ایکسپریشنز. اگر وہ رو رہے ہیں یا پھر وہ ہنس رہے ہیں تو یعنی ان کو نہیں پتا اور آپ نے ان کی تصویر لے لی. آئی لائک ٹو ڈو دیٹ. اور اگر میں نے ایونٹ جو کیے ہیں, کپل شوٹس کیے تھے, تو پیپل آر لٹل بٹ شائے. تو میل فوٹوگرافرس کا ایسا ہوتا ہے کہ وین آئی واز لائک ماڈلنگ فار اے میل فوٹوگرافر, میں سب کو نہیں دوں گی, بٹ فیو آف دیم دیٹ آسک می کہ وڈ یو لائک ہولڈ یور ہینڈ لائک دس, اور اس طرح کھڑی ہو جائیں, اس طرح. تو کلائنٹ نروس ہو جاتا ہے. اچھا, وہ لڑکی دیکھ کے نروس ہو جاتا ہے؟ نہیں, لائک اگر میل فوٹوگرافر پکچر لے رہا ہے نا, تو وہ جو کلائنٹ ہے نا وہ کیمرہ شائے ہوتا ہے. اچھا, میل سے شائع ہوتا ہے؟ میل سے شائع نہیں ہوتا, مطلب ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لائک دے وڈ آسک یو ٹو پوز فار اٹ. اچھا, they will not let you کہ آپ چلیں. میں کرتی کیوں کہ میں نے جیسے کپل ایک شوٹ کیا تھا, تو I took them in a park and I said that you do your romance, you do everything, like آپ اتنی خوبصورت سی جگہ پہ آئے ہیں, you both are together, تو they are running, they are laughing. تو ان کی پکچرز اس طرح کی وہ بہت زیادہ کلائنٹ کو پسند آتی ہیں. اچھا, اگر وہ کہتے ہیں کہ I want to pose, تو obviously جو کہتا ہے کہ بھائی صاحب میں نے مادھوری دکشت جیسا پوز بنانا ہے, تو پھر آپ بنائی لیتی ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ ظاہری بات ہے کہ شادی بیاہ کی آپ نے بات کی, کہیں نہ کہیں کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ جان بوجھ کر کیمرہ مین شرارت کر لیتا ہے کہ کوئی انٹی کھا رہی ہے, منہ کھولا ہوا ہے, بڑا نوالا پکڑا ہے آپ نے, ویسے مطلب شرارتیں کینڈیڈیٹ بھی آ جاتی ہیں. میرے اکثر ایک فوٹوگرافر دوست ہیں, وہ ایسے ڈرامے بڑے کرتے تھے. تو کیا اس طرح کے پوز آپ کو کتنے, آپ نے کبھی اس طرح لیے مزے مزے کی تصویریں, یا پھر کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ جو آنٹیاں ہوتی ہیں نا, میری تصویر ایسی نہیں آنی چاہیے, میرے پوز ایسے آنے چاہیے, تو کبھی اسے مطلب آپ کس طرح وہ سارے چیز کو فیس کرنا؟ لوگ کانشیس ہو جاتے ہیں, بٹ دا آئیڈیا از دیٹ آئی ڈونٹ لک انٹو دا کیمرہ. میں کیمرے میں نہیں دیکھتی, میں سبجیکٹ کو دیکھ رہی ہوتی ہوں. اچھا, کہ سبجیکٹ کیا کر رہا ہے. آئی جسٹ ڈونٹ ڈو کہ اگر وہ کھا رہے ہیں تو ایک اچھی سی پکچر لینی چاہیے. ہاں, اگر وہ کھا رہے ہیں یا کچھ ایسی چیز, لائک مجھے پتا ہے یو آر سٹنگ لائک دیٹ, یو آر ڈرنکنگ ٹی, تو میں نہیں لوں گی کہ مجھے لگے گا کہ نہیں. اگر مجھے فیل ہوگا کہ یار دس از دا گڈ پوز, بیکاز آئی ایم اے پورٹریٹ میکر ایز ویل, لائک آئی پینٹ, تو آئی لک ایٹ دا پرسن ایز اے پینٹنگ. اچھا, تو آئی کیپچر دیٹ. مطلب ایک بہترین آئیڈیا کے تھرو آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہاں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے اور کیسے میں اس کو کیپچر, اور اس کا ریزلٹ کیا آئے گا, تب آپ جب کے کیپچر کریں گے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ زیادہ تر آپ نے جو بات کی کہ آپ نے جو اس وقت جو خاص کر شادی بیاہ کی میں بات کروں تو وہاں پہ اس وقت اگر دیکھیں کیا کیا چیزوں میں بدلاؤ ہے. میں نے ماضی کی بات کی, دولہا دلہن جو ہے وہ جس طریقے سے کھڑے ہوتے تھے, ٹھیک ہے, اور جس انداز میں یعنی ایک پوز ہوتا تھا, میں نے جس طرح بات کی نا کہ ایک انداز میں ہم کھڑے ہوتے تھے بڑے شرمیلے سے انداز میں, دولہا بھی شرما رہا ہے, دلہن بھی شرما رہی ہے. آج کل دولہا دلہن تھوڑے سے ماڈرن ہو گئے,
سو کن کن چیزوں کا زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے؟ اکثر آؤٹ ڈور شوٹ بڑے زیادہ ہو گئے ہیں، کسی پارک، ہم جب واک کرنے کے لیے ٹریل 5 کی طرف میں جاتا ہوں تو وہاں پہ دیکھتا ہوں ایک پارک آتا ہے اور وہاں پہ تو وہ میرے ایک دوست سے کہتا ہے یہ بھی قربانی کا بکرا بننے والا ہے. تو یہ جو بڑے مزے کے پوز ہوتے ہیں، تو زیادہ تر آؤٹ ڈور شوٹ زیادہ مشکل ہے یا ان ڈور شوٹ آپ کے لیے؟ آؤٹ ڈور شوٹ زیادہ آسان کا نہیں میں کہوں گی، بٹ لائٹس کا یہ ہوتا ہے کہ آؤٹ ڈور سن لائٹ از گڈ آؤٹ سائڈ وین یو پک دا رائٹ مومنٹ. تو انڈور کا یہ ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو یوز آرٹیفیشیل لائٹس. تو اوبیسلی کیمرہ کبھی بھی لائٹ کے بغیر، کوئی جتنا بھی اچھا کیمرہ ہو جائے، ٹھیک ہے، لائٹنگ از ویری امپورٹنٹ کہ کہاں سے آ رہی ہے، کس اینگل سے آ رہی ہے. تو آؤٹ ڈور زیادہ صحیح رہتا ہے. اور اب تو ایسا ہو گیا کہ ویڈنگ فوٹوگرافی ایسے لگتی ہے کہ آپ کوئی ماڈلنگ کے لیے کیمپین کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے، وہ اٹس اے ریئل تھنگ بٹ دے جسٹ ڈو دیٹ. لیکن یہ بتائیں کہ یہ جو کیمرہ ورک ہے، ظاہری بات ہے یہ پروفیشن کے لیے آپ کو کتنا ٹائم لگا، کتنا کام کیے؟ یعنی ظاہری بات ہے ہم بہت سارے نوجوان میں دیکھتا ہوں نا، شوق ہوتا ہے، ظاہری بات ہے آپ کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کے ساتھ شوق، ہر چیز سیکھنی چاہیے زندگی میں، آپ کے لیے بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں. سو یعنی ٹریننگ کی کتنی ضرورت ہے؟ کیا آپ نے کوئی پراپر اس کے لیے کلاسز لیں؟ پھر کتنے لوگوں سے کے ساتھ بیٹھی اٹھی کہ ہاں یہ پوز ایسا آئے گا، یہ ایسا آئے گا، اس کے لیے کیا یہ ویسے ہی پہلے آپ کے دماغ میں پہلے سے؟ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دماغ میں پہلے سے چیز ہوتی ہے، یار میں نے یہ کام کرنا ہے. فوٹوگرافی کو بھی میں ایز اے آرٹ سمجھتی ہوں، اینڈ ایز این آرٹ، لائک آرٹ از گفٹڈ. ٹھیک ہے، آرٹسٹ آر بورن، وہ تو چیز ہوتی ہے آپ کے اندر شروع سے. پھر ٹریننگ کا یہ کہ میں نے پوسٹ پروڈکشن پہلے سیکھ لی تھی، ایڈیٹنگ کرنا، وہ ساری چیزیں میں نے پہلے. کتنا ٹائم لگا؟ یہ تو اس میں مجھے 1.5 سال لگا تھا. ہاں 1.5 سال لگا تھا. اٹ واز ناٹ جسٹ فوٹوگرافی، اٹ واز ویژول کمیونیکیشن، لوگو ڈیزائننگ اینڈ آل دیٹ. تو اس میں وہ 1.5 سال. زبردست. سحر سہیل کے ساتھ باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. ہم لیتے ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سحر سہیل ہمارے ساتھ ہیں اور گفتگو کا سلسلہ ان کے ساتھ جاری، خاص کر فوٹوگرافی کے حوالے سے. اچھا، جو میں نے بات کی آپ کو، آپ نے جو فرمایا کہ آرٹ ہے، یہ ظاہری بات ہے آرٹ ہے، لیکن بہت سارے نوجوان جن کا شوق ہوتا ہے، اب بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں پتہ یہ کیسے کرنا ہوگا، لیکن کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں، دل و دماغ میں ایسی بیٹھی ہوتی ہیں بچپن سے کہ میں نے یہ کرنا ہے، اور قدرت کی طرف سے وہ چیزیں ہوتی بھی ہیں. کچھ لوگوں میں یہ شوق بعد میں بھی پیدا ہو جاتا ہے. جو نوجوان لڑکے لڑکیاں آپ کی طرف آتے ہیں یا آپ ان کو دیکھتی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ سے بھی کچھ سیکھیں، آپ کے تجربے سے، کہ آپ نے ایک بہترین کام کیا ہے. سو کن چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر وہ اس فیلڈ میں آتے ہیں، کیا ایسی چیزیں ہیں، خاص کر پوز بناتے ہوئے، تصویر لیتے ہوئے، کون سی ایسی چیزیں ہیں اگر اس پہ زیادہ وہ فوکس کریں تو میرے خیال میں ایک بہترین تصویر کلک ہو سکتی ہے؟ ایک تو یہ کہ یو شوڈ ہیو اے گڈ کیمرہ. اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ وہ بہت مہنگا ہو، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیمرہ ہینڈل کیسے کرنا ہے. لائک وین یو ٹیک، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میرے پاس جو کیمرہ ہے نا، میری جو مینیجر ہیں ان کا آئی فون زیادہ اچھا ہے میرے کیمرے سے. اچھا. بٹ شی ڈو ناٹ نو ہاؤ ٹو ٹیک پکچر فرام آئی فون ایون. تو شی آلویز آسک می کہ اچھا کیمرے سے لے لو. تو کیمرے کا ایک ہے فیکٹر. ٹھیک ہے. وہ اگر کیمرہ پکڑا ہوا ہے، پیپل ول بی لائک اچھا پکچر لے رہے ہیں، یہ تصویر بڑی اچھی آئے گی. اگر موبائل سے لے رہے ہیں، ایون موبائل کا کیمرہ زیادہ اچھے بھی ہوتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں. آئی فون کا ایسا ہوتا ہے کہ لائک وین یو ٹیک اے پکچر فرام آئی فون، وہ کلر خود کریکٹ کر لیتا ہے. بٹ ان ڈی ایس ایل آر وی ڈو دا کلر کریکشن آفٹر ان پوسٹ پروڈکشن. تو ایک تو یہ کہ یو شوڈ ہیو اے کیمرہ، یو شوڈ نو ہاؤ ٹو ہینڈل اے کیمرہ. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے بہت مہنگا کیمرہ لے لیا ہے، بہت وائڈر اینگل لینس لے لیا ہے اینڈ یو وڈ ٹیک گڈ فوٹو. تو ٹریننگ از ویری امپورٹنٹ، ضروری ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ یعنی اگر ہم نے آؤٹ ڈور فوٹوگرافی کرنی ہے تو لوکیشن بھی آپ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، یا وہ جو کپل ہے انہوں نے بولا کہ بھائی صاحب یہاں جانا ہے؟ وہ میوچل ہوتا ہے. زیادہ تر ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوکیشن اسلام آباد میں. میں نے زیادہ تر اسلام آباد، میں نے ایکچولی تھوڑے کم کیے ہیں کپل اور ویڈنگ. میں نے کارپوریٹ سیکٹر میں زیادہ کی ہیں. اب کارپوریٹ سیکٹر ہو گیا، اس میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ تھوڑا سا چیزیں ڈفرینٹ بھی ہوتی ہیں. وہاں پہ بس رینڈم پکچرز ہوتی ہیں، رینڈم پکچر، جو باس بیٹھا ہے، جو کرسی پہ بیٹھا ہے، اس کی تصویر لینی، اس کے زیادہ پوز بنانا. ان کی ویڈیوگرافی وغیرہ میں نے کی ہے. دیر از اے یوٹیوب چینل فار دس کمپنی دیٹ آئی ورک فار. اٹس اے میڈیکل کمپنی بیسکلی. تو ایک اور چیز جو ہم جب بات کرتے ہیں نا کہ فوٹوگرافی میں بہت سارے پروفیشن، ایز اے پروفیشن اسے جس طریقے سے آپ نے اپنایا ہوا ہے، تو بہت سارے نوجوان سوچتے ہیں جب آپ کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار سحر کتنا پیسہ کمائے گی، کہاں سے کمائے گی. اب آپ نے یہ نہیں بتانا، کیونکہ آج کل ویسے بھی
وہ ہمارے پڑے ہوئے ہیں FBR والے وغیرہ، پھر چھوڑتے نہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں، نوٹس تھما دیتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ مطلب کتنا آپ ارن کر سکتے ہیں کہ ہاں یس آپ کی لائف چل سکتی ہے؟ میں تو اتنا ارن نہیں کر رہی. آئی ایم اسٹرگلنگ. اچھا. میں تو اسٹرگل کر رہی ہوں بیکاز آئی ایم میں خود کو تھوڑا سا بلیم دوں گی. میں تھوڑی سی اسٹبن ہو جاتی ہوں ان ٹرمز آف دیٹ کہ اگر آپ کی آرٹسٹک اپروچ ہوتی ہے نا، یو جسٹ سے نو ٹو ڈفرینٹ پروجیکٹس. آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں میں کر سکوں گی، یہ نہیں ہوگا، تو وہ تھوڑا سا اسٹبن ہے. لیکن یہ کہ فوٹوگرافی میں پیسہ ہے، پیپل آر ولنگ ٹو پے یو اگر آپ کا نام اچھا ہے. اچھا آئی تھنک آئی فیل دیٹ کہ پیپل ڈونٹ لک the work. People look at کہ آپ کی سوشل میڈیا پہ نیٹ ورکنگ کیسی ہے. تو وہ اگر آپ کے فالوور زیادہ ہیں تو آٹومیٹکلی وہ کہیں گے کہ اچھا آ جائے. تو اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ ایسے سوشل سائٹس ہیں جو وہ ڈفرینٹ لوگوں کو ہائر کیا ہوا ہے اور وہ خود نہیں آ رہے ہوتے، ڈفرینٹ بھیج رہے ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا فراڈ بھی ہوتا ہے. بٹ یہ ہے کہ پیپل لک ایٹ، مطلب آپ سمجھتی ہیں کہ اگر لیٹ سپوز میں نے بہت سارے فوٹوگرافر بلکہ اکثر آ جاتے ہیں مجھے بھی کہتے ہیں یار بھائی صاحب آپ کی تصویر کھینچنی ہے، ویسے ہم اپنے پیج پہ لگانا چاہتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یار پیسے تو میرے نام پہ کما رہے ہو، تھوڑے سے ہمیں بھی دیا کرو. لیکن بہرحال ہی جسٹ آن دا لائٹر نوٹ، بہت سارے فوٹوگرافر نے بڑا پیج بنایا ہوتا ہے اور بڑے بڑے سیلیبریٹیز کی تصویریں وہاں پہ لگائی ہوتی ہے. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ اگر وہ پھر بیچتے ہیں تو اپنے ان نوجوانوں کو بھیجتے ہیں جن کا اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا، خود بہت کم آتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا کے تھرو اب آ گیا سوشل میڈیا، ظاہری بات ہے کہ ایک وقت میں نے جو بتایا کہ کیمرہ ہوتا تھا، کیمرہ مین کا بڑا انتظار کیا جاتا تھا، اور وہ کہتے ہیں نا کہ خاتون جو ہے وہ کسی کی نہیں سنتی، ایک ٹیلر کی سنتی عید کے دنوں میں اور ایک کیمرہ مین کی سنتی ہے. سو اب جو خواتین کا اس فوٹوگرافی کے شعبے میں، میرے ساتھ ایک خاتون، جب میں میں نے سفر شروع کیا میڈیا میں تو میرے ساتھ ایک نوجوان لڑکی تھی، بڑی ٹیلنٹڈ، وہ پہلی لڑکی تھی اسلام آباد میں میڈیا میں جو کیمرہ کے پیچھے آتی تھی، کیمرہ وومن آپ کہہ سکتے ہیں. سو وہ بڑی ٹیلنٹڈ تھی. تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان لڑکیاں جو ہے وہ زیادہ ان کا رجحان بھی بڑھ رہا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اچھا وین آئی اسٹارٹیڈ تو اس میں مجھے تھوڑا سا پریولیج یہ ملا تھا کہ بہت سارے ایسے فنکشنز ہوتے ہیں تو فیمیل آر مور کمفرٹیبل ود فیمیل فوٹوگرافر. تو وہ ان گھر کے اندر جیسے کچھ پٹھان فیملیز تھی، کچھ پنجابی ایسی ریسٹرکٹ فیملیز تھی، وومن لو فوٹوگرافی. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ کسی میل کو نہیں آنے دیں گے، الاؤ نہیں ہے، تو دے وڈ لائک ہائر می فار اٹ. تو وہ کمفرٹ زون تھوڑا سا اس سینس میں آ گیا تھا. لیکن یہ کہ آئی تھنک کہ جب سے میں آئی ہوں تو مجھے پریولیج تو نہیں ملا بینگ اے فیمیل. تو آئی ہیو آلویز ورک وتھ میل اینڈ فیمیل. تو وہ ٹیلنٹ کے اوپر اور اسکلس کے اوپر مارجن ہوتا ہے کہ کون اچھا ہے کون، تو جینڈر اسپیسیفک نہیں ہوتا. اچھا نہیں، ایک چیز جو آپ نے بتا دی کہ ہاں بہت ساری فیملی جو ہے بڑی اسٹرکٹ بھی ہوتی ہیں بہت سارے، لیکن ان کے لیے چلو یہ بھی ایک آپشن آ جاتا ہے کہ ہاں چلو لڑکی ہے تو لڑکیوں کا کچھ شادی بیاہ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک سائڈ پہ فیمیل دوسری سائڈ پہ میل، وہاں پہ انٹری نہیں ہوتی ہے. تو وہاں پہ آپ جیسے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ بہت سارے لوگ بڑی خطرناک قسم کی فوٹوگرافی کرتے ہیں، کہیں پہاڑ پہ جا کے کہیں دیکھتے ہیں، 1 گھنٹے لگ جاتے ہیں ایک پوز بنا ایک تصویر کو نکالنے کے لیے. تو کیا اس قسم کا شوق بھی رکھتی ہیں کہ میں پہاڑیوں پہ نکلوں، ہاں کئی چٹانوں پہ ادھر جا کے چترال کے سوات ان علاقوں میں جاؤں، ان خوبصورتی کو، ان نیچر کو، یہ قدرت کے مختلف نظاروں کو بھی میں کیپچر کروں؟ آئی مینشن کہ مجھے وائلڈ لائف فوٹوگرافی بھی بہت زیادہ پسند ہے. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ شوق پھر وہاں کے یہ جو خطرناک قسم کی آپ نے بالکل مینشن کیا، میں نے کیا تھا، میں گر بھی گئی تھی کرتے کرتے. وہ ایک آئی لو آؤلس، تو ایک الو تھا وہ درخت پہ، تو آئی ٹرائی ٹو کیپچر اٹ، لیکن وہ نہیں ہو سکا، وہ اڑ گیا. بٹ آئی رین آفٹر اٹ. تو وہ کوشش کی، ہاں وہ میں ذرا سے وہ تھوڑی سی گر گئی تھی، یہاں پہ تھوڑی سی کونی پہ چوٹ وغیرہ آئی. بٹ مجھے ہے وائلڈ لائف فوٹوگرافی مجھے بہت پسند ہے. آئی وانٹ ٹو لرن اٹ فرسٹ. نیچرل جیوگرافک چینل ہوتا تھا. ایک اور چیز آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جیسے جیسے فوٹوگرافی ایک تو ہے چلو ہے، لیکن اب جو شارٹس ریلز وغیرہ جو ہے اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے. کہ آپ کرتی تو ہیں تو پھر آپ سے کہا جاتا ہے کہ بھائی صاحب ہم جو واک کر رہے ہیں نا تو اس کو ضرور آنا چاہیے. مطلب ظاہری بات ہے کہ آپ نے ٹک ٹاک دیکھا، جو بھی دیکھا، پھر آپ نے انسٹا پہ لگانی ہے. تو ریلز کے حوالے سے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اور کتنے کچھ لوگ جو ہے نا وہ پھرتے رہتے ہیں بھائی صاحب تھوڑی سی لمبی ویڈیو ہونی چاہیے. آپ کیا سجیسٹ کرتی کہ بھائی صاحب اگر آپ اس قسم کی اتنے سیکنڈ کی ویڈیو بناتے ہیں اس میں یہ چیز ہونی چاہیے تو یہ چل جائے گی؟ اچھا ابھی جو
यंग जनरेशन है तो उनका अटेंशन स्पैम काफ़ी कम हो गया है बिकॉज ऑफ टिकटॉक. तो वो उसका तो ऑब्वियसली आप जब अगर आप सोशल मीडिया पे अपलोड करें तो 90 मिनट्स इज़ द मैक्सिमम टाइम. तो वो तो हमें पता है कि 90 मिनट्स, 60 मिनट्स, 30 मिनट्स, 10 मिनट्स. सेकंड्स या मिनट? सेकंड, सॉरी, सेकंड्स. अच्छा. या नो मिनट्स. 90. नहीं, रील्स की बात कर. या 90. अगर इंस्टाग्राम पे 90 मिनट्स की 90 होगी तो पूरी फिल्म हो जाएगी. 90 सेकंड, सॉरी. सेकंड्स होगी. हाँ, 90 30 सेकंड. and 60 and 90 हाँ, seconds. 90 जाहिर बात है सेकंड, 60 सेकंड, आजकल इतना लोग जो है ना स्क्रॉल करते हुए जल्दी जल्दी करते हैं, भाई सब ये पोस्ट क्या दे रहे. अच्छा, मुझे ये बताएं कि खासकर जो इस वक्त आप देखती हैं ना, जो आपने बात की आउटडोर, इनडोर जो होती है, हैपनिंग होती हैं सब चीज़ों के लिए के हवाले से, तो क्या लोगों का ताउन कैसे होता है? हम देखते हैं कि खैर अब तो बड़ा ख्याल रखा जाता है, माजी में अब आप जब जाती हैं तो लोग हैरान भी होते हैं ना कि सहर आ गई है. सो ज़ाहिर बात है कि खुशी भी होती है, ख़वातीन को भी खुशी होती है, जो मर्द हजरात हैं वो भी थोड़े से कंफर्ट. तो क्या कंफर्ट जोन कितना ज़्यादा है आपके लिए? वेल आई थिंक आई वांट ये जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्किंग, तो वो मेडिकल सेक्टर है, तो दे हैड उनके राइडर्स हैं जो कि डिफरेंट जगहों पे, तो उनकी ट्रेनिंग हो रही थी F9 पार्क में. तो दे वर लाइक 40 बॉयज़. तो मेरे जो सीनियर थे उन्होंने कहा कि मैं SR को भेज दो. तो उस वक्त थोड़ा सा हेजिटेट किया, कुछ लोगों ने भी. हुआ या उनको हुआ? उनको भी हुआ, कुछ लोगों को भी हुआ कि SR कैसे जाएगी, 40 लड़के. तो लेकिन खैर मैं चली गई. तो दे वर वेरी रिस्पेक्टफुल. उन्होंने बड़ा ख्याल रखा, उन्होंने घर तक छोड़ने के लिए आए. वाह. और बड़े खुश हुए कि हमारी पिक्चर्स ले रही है. और जब मैं कैमरा उनके सामने लेके जाती थी तो वो कॉन्शियस हो जाते थे. अच्छा. तो दे वर वेरी हैप्पी अबाउट इट कि हमारी पिक्चर्स ले रही है. तो हाँ, रिस्पेक्ट तो मिलती है. और हर फील्ड में कहीं ना कहीं कुछ बिल्कुल आपकी बात दोस्त है कि हर जगह. मैं तो जब अपनी इन बहनों को देखता हूँ बाइक्स पे जाती हैं, जहाँ भी जाती हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि कम से कम उन बस में धक्के खाने, वो जो अकाबी नज़र होती हैं ज़्यादातर उनसे भी बच जाती है कहीं ना कहीं. और कहीं ना कहीं अपना जो टाइम है, अपना बहुत सारी चीज़ें वो बड़ी आसानी से कर लेती हैं. अब इस वक्त एक तरफ आप पढ़ाई, दूसरी तरफ ये प्रोफेशन, तो घर वालों का कितना सपोर्ट होता है? ज़ाहिर बात है कि आपने आउटडोर भी जाना है, इंडोर, फिर मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ इवेंट्स में जाना है, तो किसका ज़्यादा आपके साथ सपोर्ट रहा है? When I started, जब मैंने कोर्स करना था, जब मैंने बैचलर्स कंप्लीट किया, तो they were like लिटरेचर में बैचलर्स किया तो मास्टर्स भी कर लो. तो जब मैंने उनको कहा कि नहीं मैंने विजुअल कम्युनिकेशन सीखनी है, तो माय ब्रदर डिडंट न्यू कि ये क्या है. मना कर दिया. आई सेड टू माई सेल्फ कि नहीं, मैं करूँगी. अगर आप अफोर्ड नहीं करेंगे तो आई विल टेक अ जॉब, आई विल टेक अ स्कूल जॉब एंड आई विल अफोर्ड माई कोर्स. तो वो थोड़ा सा सपोर्ट नहीं था. जब मैं बन गई तब तो सपोर्ट. हाँ, मेरे बाबा, मैंने एक कंपटीशन विन किया था 14 अगस्त पे, पोस्टर बनाया था, तो आई गॉट अ सेकंड प्राइज फॉर इट. PTV वगैरह के वो आए हुए थे. तो वो उसका बड़ा सा फ्रेम लगा हुआ है घर पे. तो जब भी कोई आता तो माय फादर टेल एवरीबॉडी कि मेरी बेटी ने बनाया. मेरी बेटी ने बनाया. जब मैं स्टार्ट करी थी उसमें कोई भी नहीं था, बट लेकिन जब वो फ्रेम बन गया और जब मैं कुछ बन गई, तो ही लव, लाइक जब मैं कैमरा पकड़ा होता है ईद वाले दिन, ही स्पेशली आस्क्ड मी कि मेरी तस्वीर ले लो. क्या बात है, क्या मतलब वो खुश होते हैं कि मेरी बेटी जो है जिस तरीके से वो अवार्ड. अच्छा, मुझे ये बताएं कि जाहिर बात है एडवेंचर्स आपने कहा कि मुझे पसंद है और इस किस्म की, लेकिन फिर आप दूर दराज इलाकों में जाना थोड़ा सा मुश्किल भी है, फिर अकेले बंदा नहीं भी जा सकता है, बहुत सारे इलाकों में ऐसी बात भी है. इस्लामाबाद में अगर आपने सुबह, यानी आपको कौन सा मंजर जो है ज़्यादा करीब करता है कि यार अगर मैं सुबह उठूँ या शाम को ये तस्वीर अगर मैं बनाऊँ, इस पोज में बनाऊँ, तो कभी ऐसी कोशिश की है, या अगर दिल है कि मैं ये वाला मंजर जो है, ये जो लम्हा है, ये जो घड़ी है, इसको मैं कैप्चर करूँ? मुझे बहुत दिल है कि मैं लाहौर जाऊँ, अंदरून लाहौर, सुबह. अच्छा. और वहाँ पे लाइक सुबह, क्योंकि बाजार 12 बजे खुलता है, उससे पहले कोई भी नहीं होता वहाँ पे ना. तो आई वांट टू डू सर्टेन फोटो शूट देयर. लेकिन अभी उस वक्त इस तरह से किया नहीं. अच्छा, अभी तो दिल है आपका? हाँ, दिल है. आई वांट टू. मुझे याद है मैं जब शूट कर रहा था एक शॉर्ट सी फिल्म है, मीत और हरमीत, मेरी पड़ी है यूट्यूब पे, तो सुबह सवेरे मेरे ख्याल में 5 से 5:30 बजे थे, और उस टाइम हमने उठे तो बहुत जल्दी थे, 3 बजे उठे थे. वो मंजर बड़ा खूबसूरत होता है. वो अंदरून शहर में शूट हुई और एक ऐसे हवेली में हुई है जो शीश महल है. यकीनन आपकी बात दुरुस्त है कि आप सुबह सवेरे जब उठती हैं वो सब कुछ एक डिफरेंट लुक आती है. तो वो आपकी बात दुरुस्त है कि वहाँ. अच्छा, कभी आपने सोचा है कि इधर ये जो बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, हम लेक व्यू की तरफ इस साइड पे अगर जाते हैं तो पुराना एक मंदिर नज़र आता है, वहाँ पे बड़े खूबसूरत नज़ारे हैं, तो क्या इस तरफ यानी कहीं ना कहीं लेक, कहीं ना सूरज निकल रहा है, या वो सूरज जो है ढलता सूरज, तो इस तरफ भी ध्यान होता है कि ये वाली मंजरकशी में थोड़ी सी कर लूँ? हाँ, आई एम थिंकिंग अबाउट इट. अब ऑब्वियसली अब कॉर्पोरेट में काम कर रही हूँ, पैसे भी चाहिए, तो वो शौक उस तरीके से अभी पूरे ज़्यादा पैसे भी बहुत अच्छा है ना.
हाँ वो इट्स पे वेल बट द जॉब इज ये हार्ड। जो इससे पहले जो रियल स्टेट था उसमें भी हम देखते थे नौजवान लड़कियां बहुत ज़्यादा इन थी रियल स्टेट और बहुत ज़्यादा पैसा भी था उस वक्त। अब तो रियल स्टेट बैठ गया है। तो उस आज से 3-4 साल पहले अगर हम देखें तो कितना काम था? आपको लगता है कि काम ज़्यादा था या अब आपको लगता है कि अब काम कम हो गया या ज़्यादा हो गया? आई फील लाइक कि मुझे रियल स्टेट में नहीं जाना, मुझे ऑफर हुई है। आई ऑलवेज से कि मैंने आपको कहा कि मैं थोड़ी सी स्टबर्न हूं, तो मैं कहती हूँ दिस इज द लास्ट थिंग आई वुड डू। ब्लू एरिया वाली साइड पे सारे रियल स्टेट के बहुत ज़्यादा ऑफिसेज हैं, बहुत ज़्यादा ऑफिस तो दे डू शूट अ लॉट ऑफ वीडियोग्राफी बहुत ज़्यादा कराते हैं। वो सेलिब्रिटीज़ को भी लेकर आते हैं, उनकी पार्टीज होती हैं, तो उस पर इन्विटेशन होता है। अच्छा, उसमें तो मे बी परहैप्स जाना पड़ जाए फॉर द लेकिन सेक ऑफ अभी मनी। बट शहर क्या सोचती है कि शहर जो है वो इसी जिस प्रोफेशन के साथ अभी जुड़ी है, यानी जिस इदारे के साथ जुड़ी है वहाँ जुड़ना चाहती है? ज़िंदगी में जाहिर बात है, ज़िंदगी में ख्वाब बड़े होते हैं और ख्वाब को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ राहों से निकल कर आगे निकलना होता है। आई डोंट लाइक टू सेटल। और मुझे कोई मतलब मेरा आर्टिस्टिक पर्सपेक्टिव है, तो मेरे ऑफिस वालों को भी समझ आ गया कि मतलब इस पे ज़्यादा अगर किया तो ये चिढ़ जाएगी, ये नहीं कर सकेगी ज़्यादा काम। तो वो क्रिएटिव लेवरेज जो है ना मुझे चाहिए होता है, थोड़ी सी स्पेस चाहिए होती है, तो वो थोड़ा सा दे देते हैं। लेकिन आई डू वांट टू ग्रो। आई एम एक्चुअली अ स्क्रिप्ट राइटर एज वेल, तो आई वांट टू गो इनटू द फिल्म मेकिंग साइड, क्योंकि मुझे पोस्ट प्रोडक्शन आती है। तो क्या आपने कभी ध्यान नहीं दिया कि जब इतनी सारी आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, शॉर्ट फिल्म की तरफ आप जाएं, शॉर्ट रील की कोई ऐसा मैसेज, यूट्यूब की तरफ आप जाएं, तो कभी उस तरफ ध्यान गया है आपका? गया मैं आई टुक कोर्स, वो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने करवाया था, वुमेन एकेडमी, इट वाज फॉर एंटरप्रेन्योर्स। तो आई टुक दैट कोर्स, जुलाई में ही कंप्लीट हुआ। तो आई मेड अ बिजनेस प्लान। अच्छा। तो डिफरेंट जगहों पे यू पिच योर आइडिया एंड दे गिव यू ग्रांट्स। तो आई डिड पिच माय आइडिया बट आई डिडंट गॉट इट। लेकिन ये है कि हो जाएगा। जिंदगी में उम्मीदें बाहर रख, जिंदगी जो है ना चांस देती है। ख्वाब अपने जो ख्वाब है उनको बढ़ा रखना चाहिए और सफ़र को कंटिन्यू करना चाहिए पॉजिटिव वाइब्स, इस सोच के साथ। मैं चाहता हूँ जाते जाते नौजवानों के अच्छे से पैगाम आप देके जाएं सर। पैगाम मैं ये दूंगी कि जेंडर बायस नहीं होना चाहिए, ज़बरदस्त। और ये नहीं सोचना चाहिए कि दिस इज़ अ मेल डोमिनेटेड फील्ड और इट्स अ फीमेल डोमिनेटेड फील्ड। आप हर फील्ड में काम कर सकते हैं और मेहनत बहुत ज़्यादा करें। हम आजकल जो नौजवान है ना वो बहुत जल्दी उकता जाते हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं जल्दी पैसा आ जाए। सर तो की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वक्त लगता है, टाइम लगता है, और फिर जब टाइम लगता है, वक्त लगता है, तो फिर आपका वक्त नहीं आता दोस्तों, आपका दौर आता है। तो लेते एक छोटा सा ब्रेक और सहर सुहेल से मैं माजरत चाहता हूँ। सहर भी बड़ा खूबसूरत नाम है, सहर जो है सुहेल से मैं इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हाजिर होते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदेद कहते हैं। और अगर इस वक्त ई कॉमर्स की हम बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारे सामने ख़बरें आती हैं, यकीनन दुख भी होता है, तकलीफ़ भी होती है कि एक तरफ हम आस पड़ोस में देखते हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को देखते हैं, वहाँ पे AI लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हवाले से जब बात की जाती है, नौजवानों को मुख्तलिफ फ्रीलांसर्स जो बन गए हैं, बहुत सारे लोग जो हैं ऑनलाइन बहुत कुछ कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं स्टडीज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो यूट्यूब के थ्रू अपनी वीडियो, अपनी कमाई, अपना रोज़गार उन्होंने लगाया हुआ है। इसी तरह सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारी मार्केटिंग होती है। इसी के साथ साथ हम देखें मुख्तलिफ शहरों में जो कैब चलती हैं, राइडर्स जो हैं वो चलते हैं, या खाने की जो एक चेन है, इन सारी चीज़ों के साथ अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ी चेन है। और इस बड़ी चेन के साथ एक बड़ी लिस्ट बनती है लोगों की जो इसी के साथ जुड़े हैं और इसी से उनका रिज़्क का सिलसिला या उनका घर का चूल्हा जलता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 से 3 हफ्तों में हम देख रहे हैं कि मुल्क में जो इस वक्त एक इंटरनेट का बहरान बना हुआ है और उसकी बंदिश या कहीं ना कहीं सुस्त रफ्तारी की वजह से इस वक्त ई कॉमर्स को एक बहुत बड़ा धचका पहुंचा है। अगर ये सिचुएशन रहती तो आगे क्या इसके नुकसानात होंगे, मुल्क को क्या धचका पहुंचेगा, बेरोज़गारी की शरह में कितना इजाफा होगा, नौजवानों में एक तरफ फ्रस्ट्रेशन है तो मज़ीद ये फ्रस्ट्रेशन कितनी बढ़ेगी, इसी पर हम बात करते हैं। हमारे साथ जावेद अंजम साहब हैं, ई कॉमर्स के हवाले से, ख़ासकर जो ऑनलाइन बिज़नेस है इसके हवाले से उनके अच्छा सा तजुर्बा है। सर बहुत शुक्रिया आपका, गुड मॉर्निंग कहते हैं आपको, कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी हरमीत भाई, बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया
اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو لیٹسٹ صورتحال ہے اور ख़اص طور پہ ہم لوکلی بات کریں پاکستان میں تو ایسے ہی حالات ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں ای کامرس کی تو ڈیفینیٹلی اس سے لوگوں نے بہت ارن کیا اور خاص طور پہ ایک مڈل ہمارا جو طبقہ ہے اور وہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو کہ ساتھ میں پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں کوئی نہ کوئی جاب بھی کر رہے ہوتے ہیں یا اپنا ایک سسٹم اپنا ایک پلیٹ فارم پہ وہ نا ارن کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس سے اچیو کر رہے ہوتے ہیں. بالکل اچیو کرتے ہیں. سب سے پہلے تو آتے ہیں ای کامرس کے حوالے سے کہ حالات جو ہیں اس پہ بھی بات کریں گے کہ نقصان آگے کیا کیا چیزیں ہونی ہیں, اگر یہ ہوگا تو وہ ہوگا. ای کامرس سے دنیا کے اگر ہم دیکھیں کہ انقلاب برپا ہو چکا ہے پوری دنیا میں, ہم آس پڑوس میں دیکھیں ہر طرف سے یہ سچویشن ہے. پاکستانی نوجوان جو ہیں یا لوگ جو ہیں اس سے مزید پاکستان کی انڈسٹری کتنا فائدہ اٹھا سکتی ہے یا اٹھا سکتی تھی ان حالات کو دیکھتے ہوئے؟ جی اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جو لیٹسٹ رپورٹ تھی اس کے اندر یہ تھا کہ ای کامرس میں تقریباً نیئر اباؤٹ 5000 ملین اس وقت بزنس پہنچ چکا ہے ڈالر, 5 ملین ڈالرس. تو آپ اندازہ لگائیں آل اوور دا ورلڈ, آل اوور دا ورلڈ. تو اس حد تک بوم ہے. تو پاکستان میں بھی الحمدللہ بہت ساری ہماری کمیونٹی جو ہے اس وقت ای کامرس سے وابستہ ہیں اور آپ دیکھیں کہ فائدہ واقعی اٹھایا جا سکتا ہے. بہت سارے سٹورز ہیں, بہت سارے ایسی کمپنیز ہیں, ایسے پلیٹ فارمز ہیں جو کہ نوجوان استعمال کر رہے ہیں. فری لانسرز ہیں, آپ کی بزنس آپ یہ سمجھ لیں کہ بزنس ٹو کنزیومر, کنزیومر ٹو کنزیومر اور کنزیومر ٹو بزنس, یہ تمام مراحل یہ بھی ای کامرس کے تھرو ہو رہے ہیں. تو ہم بڑی مثال دیں تو جسٹ لائک علی بابا, ایکسپریس, امیزون, یہ ایک اس کا بڑے بڑے پلیٹ فارم ہیں, بڑے پلیٹ فارم ہیں اور لوگ ان کے ساتھ جڑے ہیں اور روزگار کا سسٹم چل رہا ہے. لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ اس انڈسٹری کو گرو کرنے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو دھچکا پہنچایا گیا ہے اگر اس کو گرو کیا جاتا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف کے سامنے ہر سال ہم جا کے ناک رگڑ کے منتیں کر کے جو ہم کہتے ہیں بھائی صاحب تھوڑے سے ڈالر دے دے, تھوڑے سے ڈالر دے دے, تو اگر ہم اس کے بجائے اس طرف زیادہ فوکس کرتے جو نہیں کیا اور نہیں کر رہے ہیں تو کتنا فائدہ ہوتا سر؟ سر ڈیفینیٹلی نیو جنریشن پہ فوکس کیا جانا چاہیے ابھی بھی, اور گورنمنٹ کے جو اصلاحات ہیں, اپنے معاملات ہیں, وہ تو ڈیفینیٹلی ایک الگ چیپٹر ہے. بٹ میں یہ کہتا ہوں کہ اس انڈسٹری کو ہمیں کھونا نہیں چاہیے. یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے, آپ کو ڈالر لے کے آتی ہے, پاکستان میں زر مبادلہ کا ذخائر بڑھاتی ہے, اور یہ وہ انڈسٹری ہے جو کہ سائلنٹ انڈسٹری ہے. بٹ آئی ٹی کی یہ وہ انڈسٹری ہے جس کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم ماضی میں بھی پچھلے اعداد و شمار دیکھیں تو اس میں ہم نے کیا گین کیا, بہت گین کیا ہے, اور بہت بڑا ایک حصہ ہے جو کہ یہ ملکی ترقی کے اندر یہ اپنا وہ ڈال رہی ہے. بالکل سر, یہ بتائیں کہ لیٹ سپوز اب بہت سے نوجوان کیونکہ مایوس نہیں ہونے چاہیے, نا امید نہیں ہونا چاہیے, حالات بدلتے رہتے ہیں, چیزیں آتی رہتی ہیں. جو ذاتی کاروبار ہے, یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک وقت آیا کرونا کے بعد بہت ساری چینجز آئیں اور بہت ساری چیزیں ایسی آئیں کہ لوگ بے روزگار بھی ہو گئے, بڑے شاپس, بڑے مالز بند ہو گئے, ریسٹورنٹس بند ہو گئے. لوگوں کو ایک نیا آئیڈیا سوچا, حالانکہ پوری دنیا میں یہ آئیڈیا پہلے سے آ چکا تھا. پاکستان کی بات کریں تو یہاں پہ آئیڈیا یہ آیا کہ ہاں گھر میں جو بیٹھی خاتون ہے وہ کچن میں جا کے کچھ اچھا بنا کے وہ ڈال سکتی ایک چین پہ اور وہ جا سکتے. اسی طرح جو نوجوان تھے انہوں نے پتہ کہ ہاں فلاں یہ اگر ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے تو ہم ان کو بیچ سکتے ہیں, اور اس کے بعد ایک نیا بوسٹ ملا انڈسٹری کو. میں چاہتا ہوں کہ آج کا جو نوجوان ہے, یعنی بہت سے لوگ کہتے ہیں بے روزگاری ہے, نہیں سمجھ آتی, کس طریقے سے ایک روزگار حاصل کیا جا سکتا ہے اگر وہ ای کامرس کی طرف آئے, کیا سکلز کی ضرورت ہے کہ اگر وہ ان سکلز کی وجہ سے وہ اپنے سکل بیچ کے اپنا چولہا جو ہے وہ بجھانے کے بجائے وہ جلائے رکھ سکتا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں ڈیفینیٹلی اس کے اندر بہت سارے ہمارے نوجوان اور ہماری نیو جنریشن اس وقت آلریڈی کام کر رہی ہے. یہ کریٹیوٹی, سیلف کریٹیوٹی ہے, اگر اس کے اندر اپنی ایک کریشنز ہیں تو بہت سارے کام اس وقت انڈسٹری میں موجود ہیں, وہ اس پہ کام کر سکتے ہیں.
नौजवान हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत सारे वाबस्ता हैं जो कि बाय सेल इसी पे कर रहे हैं। बहुत सारे स्टोर्स हमारे प्लेटफॉर्म इस वक्त मौजूद हैं, फाइनेंशियल्स मैं कहूँगा सेगमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं जिसके ज़रिए आप जस्ट लाइक मैं ये कहूँगा कि मुख्तलिफ फाइनेंशियल टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर कर रहा है, मुख्तलिफ ऐप कर रही है हमारी अपनी जो जिससे मैं वाबस्ता हूँ ग्रीन ऐप, वो भी ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है। तो लिया जा सकता है, काम किया जा सकता है और नौजवान नस्ल के लिए मैं यही कहूँगा अपना काम, अपनी हुनर जो है, अपना स्किल्स वो आप एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक पहुंचा सकते हैं। बहुत ईजी, आपको कोई स्टोर नहीं लेना पड़ता, कोई ऐसी वो एक्सपेंसेस जो कि आपको करने पड़ते हैं एक बिजनेस के लिए, आपको वो नहीं करने पड़ते, जस्ट आप सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। जैसे आपके पास एक लैपटॉप हो, आपके पास आइडिया हो, जी और आपके तो पास आप उसको आगे। सर नौजवानों को हमने देखा है, ख़वातीन का जो मैंने जिक्र किया कि भाई अब मैं जिस तरह आपने ग्रीन का जिक्र किया, ख़वातीन के साथ में क्या आप एक तरफ तो ये आइडिया है कि हाँ यस रेस्टोरेंट्स बंद है तो मैं अच्छा सा खाना और उसकी तस्वीर डाल के मेरे पास ये खाने हैं और वो मैं बेच सकती हूँ। और बहुत सारे ख़वातीन ने अपने घर को सपोर्ट किया और मैंने देखा कि एक छोटा सा किचन बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो गया, डिमांड बढ़ गई। दीगर कैसे ऐसे कौन से काम हैं जो ख़वातीन अगर करना चाहें घरों से बैठ के? तो देखें कॉस्मेटिक्स की दुनिया है, इनकी अपनी और ई लर्निंग्स पे हैं, बहुत सारे लेक्चर्स मीन ख़वातीन हमारी इस वक्त अपना फ़ाल किरदार अदा कर रही हैं, एजुकेशन के अंदर कर रही हैं जो कि ई सिस्टम पे कर रही हैं, तो वो भी ई कॉमर्स का हिस्सा है। और मुख्तलिफ़ किस्म की इंडस्ट्रीज़ चला रही हैं ख़वातीन की, कंसर्न बोतीक्स हैं और काफ़ी यानी क्लोथ के उसमें बहुत सारा काम कर रही हैं। तो वो अपनी मैं कहूँगा कि सेल्फ़ एम्पावर जो है ना वो अपने आप को कर रही हैं और इससे वाबस्ता है और डेफिनेटली उससे कमा भी रही हैं। अच्छा मैंने देखा है कि बलूचिस्तान से, KPK से, गिलगित बल्तिस्तान से वो लोग जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती थी, छोटी मोटी चीज़ें जो बड़ी खूबसूरत लगती हैं, आपको अट्रैक्ट करती हैं, वो यहाँ से दूर दराज से जाते हैं और वहाँ पे जब उनको देखते हैं तो हम कहते हैं यस ऐसे ये मैंने ख़रीदना है। हमने देखा कि उन ख़वातीन को भी लोगों ने इतना अवेयर किया कि वो अपने प्रोडक्ट जो है ऑनलाइन लेके आईं और बहुत कुछ लोगों ने अर्न किया। मैं चाहता हूँ सर कि अब जो मामला इस वक्त चल रहा है, यानी अगर ये सुस्ती इसी तरह रहती है तो आपको क्या लगता है कि ये जो ई कॉमर्स की इंडस्ट्री, अब मैं देख रहा था कि मैं मायूस बिल्कुल नहीं होता, पुरुमीद रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि नाज़रीन को लेकिन जो हक़ाइक़ हैं, जो हकीकत पर मबनी ख़बर है वो भी बतानी चाहिए। तकरीबन अब आप देखें जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तकरीबन 600 से ज़ायद लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिए दुबई में। फिर इसी तरह मैं जो बात कर रहा था कि बड़े बड़े मेरे अच्छे दोस्त यूट्यूबर्स थे, अब डॉलर्स आते थे पाकिस्तान के बैंक्स में, अब वो यहाँ से शिफ्ट कर गए। तो सर ये वाला फेज़ जो आया है ये कितना बड़ा धचका दे रहा है इस वक्त इंडस्ट्री को? हरमित भाई डेफिनेटली ये एक काफ़ी मैसिव रहेगा जो इस वक्त धचका है और इसके अंदर टाइम हालात बेहतर हो जाएंगे अल्लाह करे, तो इससे नुकसान बहुत हुआ है, ख़ास तौर पे इस मार्केट का बहुत नुकसान हुआ है। हमारे वो अहबाब, हमारी वो मार्केटें जो कि चल ही इस पे रही थी और नियर अबाउट 25 आप ये कहें कि मैं कहूँगा कि 25 लाख वो लोग इससे वाबस्ता थे मिनिमम, तो वो लोग जो है ना वो काफ़ी डिसहार्ट हुए। ज़ाहिर बात है जो आप फरमा रहे हैं, एक तरफ 25 लाख का धचका, इससे पहले भी बेरोज़गारी है, फिर जो हमारा कारोबार चल रहा है अमेज़ोन पे, दीगर बड़े प्लेटफॉर्म का जिनका आपने जिक्र किया, मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं उनका नाम नहीं ले सकता सो अगर देते तो मैं इश्तिहार में चला भी लेता। लेकिन इतने बड़े प्लेटफॉर्म का एतबार, मार्केट में एतबार बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है कारोबारी आदमी के लिए। जब आप एतबार बना लेते हैं और उनको एतमाद में ले लेते हैं तो फिर उसके बाद ये एतमाद दोबारा टूटता है, फिर बहाल होता है, इसका कितना धचका। क्योंकि मैंने कुछ ऐसे ऐप्स थी जिन पे लिखा था कि पाकिस्तान जो है उनके साथ हम उनकी गारंटी नहीं लेते हैं हम इंटरनेट सर्विस की वजह से। नहीं, इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है और हो रहा है और ये जो गैप है ये अच्छा खासा टाइम लेगा इसको दोबारा से पीक पे जाने के लिए। और उन लोगों के बिजनेसेस जो कि इस वक्त स्लो हो गए या वो छोड़ रहे हैं या इसको वाइंड अप कर रहे हैं यहाँ से, या VPN का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब और मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे भी लॉसेस हैं।
ख़ास तौर पे कुछ एक ऐसी जिससे आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, बहुत सारी चीज़ें ज़ाया होने का ख़दशा है, वो टूल्स इस्तेमाल करते हैं जस्ट फॉर इंक्रीज़ द आप ये कह लें इंटरनेट का जो ना उसको बढ़ाने के लिए। सर तो कल वो मैं देख रहा था, हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बड़ा दिमाग है इन लोगों का, मैं समझता हूँ ऐसे ऐसे मनसब उन पर बिठाया वो तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तो वो कहती है पाकिस्तान में इंटरनेट की कोई कमी नहीं है, ये जो वीपीएन इस्तेमाल हो रहा है तो उसकी वजह से दबाव है। इन मुहतरमा से कोई पूछे कि वीपीएन इस्तेमाल क्यों हो रहा है, हाँ, मजबूरन कर रहे हैं यानी वीपीएन इस्तेमाल क्यों हो रहा है, और यानी जो लॉजिक उस मिनिस्टर साहब ने दी है उसकी समझ नहीं आती। लेकिन सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि चलो ई कॉमर्स को तो बड़ा धचका लगा है, लेकिन सर दीगर जो वकला हजरात हैं उनके मुख्तलिफ कोर्ट्स में हाज़िरी होती है थ्रू स्काइप वगैरह, मुख्तलिफ मीटिंग्स होती हैं, आप सेमिनार में जाते हैं, शिरकत करते हैं, व्हाट्सएप पे कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आता है वो आप ओपन नहीं कर सकते, वो ओपन नहीं हो रहा, तस्वीर तक डाउनलोड नहीं हो रही। तो ओवरऑल इस सारी चीज़ को आप कैसे देखते हैं, ये कितना जो है मईशत को तो धचका हमने पहुंचा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल दुनिया से हम क्या पत्थर के ज़माने की तरफ हम जा रहे हैं? अगर ये चीज़ें नहीं होंगी पूरी दुनिया सवाल होगा। देखें हरमीत साहब, बात ये है कि इसमें ग्लोबलाइज हो चुका है पूरा, इंटरनेट क्या आपको प्रोवाइड कर रहा है, पूरे दुनिया से आपको मिलाता है, तो इसका नुकसान एक उससे सिस्टम से नहीं, एक जस्ट उन लोगों से नहीं कि जो इस पे अर्न कर रहे हैं, बल्कि आप गवर्नमेंट के लेवल पे देखें तो उसमें भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हमारे वो भी स्लो प्रोग्रेस का शिकार है। तो इसी तरह हमारे बहुत सारे एजुकेशन से लेके तमाम सेक्टर्स इस वक्त इसके अंदर बहरान है, और ड्यू टू इंटरनेट स्लो की वजह से। तो कोई एक तबका ज़िंदगी का कोई एक निज़ाम नहीं डिस्टर्ब हुआ, ये पूरा सिस्टम ही डिस्टर्ब हुआ है। सिस्टम ही डिस्टर्ब हुआ है, चूँकि जावेद साहब आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई, और चूँकि वक्त की हमेशा कमी रहती है इंसान के पास, और फिर हमारे पास तो ज़रूर होती है टेलीविज़न की स्क्रीन पर। सो मैं चाहता हूँ कि जाते जाते एक ख़ास कर जो हालात बने हुए हैं और इंटरनेट का फुकदान है, बहरान है, एक सुस्त रवि का शिकार है, एक अच्छा सा पैगाम आप दे के जाएँ कि अगर हमने इंडस्ट्री को बूस्ट करना है, हमने दुनिया के साथ खड़ा करना है, तो फिर दुनिया को कम्पीट करने के लिए इस किस्म के तजुर्बात नहीं होने चाहिए। जी अरमीत साहब, बात ये है कि मेरा पैगाम है कि ये फेज़ भी गुज़र जाएगा, और हमारी नौजवान नस्ल को, हमारी न्यू जनरेशन को आगे बढ़ना चाहिए और अपना किरदार अदा करना चाहिए, फ़ाल किरदार अदा करना चाहिए इस सिस्टम से भी, और फर्दर ये कि ई कॉमर्स से भी, फाइनेंशियल टूल्स को इस्तेमाल करके भी, और बहुत सारे जो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स और मुख्तलिफ बाय और सेल करके अपने आप को वो एक अच्छे उस पर ला सकते हैं और इससे अच्छी अर्न कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जावेद साहब हमारे साथ थे, उनका पैगाम बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन मैं ये समझता हूँ चीज़ें साथ में ऐड कर लेता हूँ कि नौजवान बासलाहियत हैं, कारोबारी तबका बासलाहियत है, मसला सिर्फ एक थपकी का है, मसला है ये जो बहरान खड़ा किया कि जब तक इसको ख़त्म नहीं करेंगे तो दुनिया से हम सदियों पीछे हो जाएंगे। दुनिया ग्लोबलाइज हो चुकी है, दुनिया में इंडस्ट्रीज़ हर तरफ से बूस्ट बन चुका है, नौजवान जो है उसको ज़रूरत नहीं किसी ऑफिस जाने की, वो जाके ऑनलाइन मुफ्त इंग्लैंड के साथ, कनाडा के साथ, अमेरिका के साथ जुड़ा है, वहाँ से वो डॉलर की सूरत में डॉलर लेके मुल्क ले आ रहा है। तो मुल्क की जो मईशत है उसमें इस्तेहकाम आता है, ना कि अदम इस्तेहकाम। तो ये जो बड़े बड़े कुर्सियों पर विराजमान लोग हैं इनको सोचना होगा, ख्याल करना होगा कि इन नौजवानों को अगर बेरोज़गार करेंगे, इतने चूल्हे 25 लाख नौजवान नहीं हैं, ये 25 लाख ख़ानदान के लोग हैं, उनके साथ जुड़े लोग हैं, उनका चूल्हा आप बुझा रहे हैं, तो इसका नुकसान मुल्क को भी होगा और आवाम को भी होगा। अब तक ज़ाहिर बात है हमने गुफ्तगू ई कॉमर्स पे की, एक नया टॉपिक हमारे एक नए गेस्ट के साथ होगा, लेकिन हम लेते एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आप बात जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैं समझता हूँ कि ख़ासकर इसके अवेयरनेस के हवाले की से भी बहुत ज़रूरत है। बहुत सारी ख़वातीन को नहीं पता होता कि मुख्तलिफ़ क़वानीन ऐसे मौजूद हैं। ख़ासकर अगर हम देखें, मैं हमेशा ये बात, बल्कि बहुत सारे लोग इस पर बात करते हैं कि भाई साहब बहुत सारे लोग नमाज़ें बहुत पढ़ते हैं, पाबंद होते हैं, रोज़े भी रखते हैं, पाठ भी करते हैं, अरदासें भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, चर्च में जाके अपनी प्रे भी करते हैं, लेकिन जब विरासत की बात आती है तो वहाँ से जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट हक़ है जो आपने अदा करना है, वो रोल हम अदा करने से कतराते हैं। और फिर अगर विरासत में कोई बहन अपने भाई से विरासत में हिस्सा मांगे तो बहुत सारी जगहों मैंने देखा है, कत्ल व गारत मैंने देखी है, धमकियाँ देखी हैं, कहते हैं कोर्ट कचहरी में चली जाओ, नहीं देंगे।
تو اسی پر بات کرنے کے لیے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ہم نے اویئر بھی کرنا ہے خواتین کو کہ وہ کس طریقے سے اپنا حصہ لے سکتی. قوانین ہیں، قوانین پر کیسے جو ہے کتنا مضبوط ہے یہ قانون اور خواتین کو اس سے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ملک ظہیر اوان ہیں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا، آپ آئے ہمارے ساتھ. پہلے تو ہم جانتے ہیں کہ یہ جو وراثت ہے اس حوالے سے ابھی بھی اویئرنیس نہ ہونے کے برابر ہے. پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ نظر ڈالیں کہ یہ معاملہ جب آیا تو آپ کا کیا کردار تھا، قومی اسمبلی میں کیا کیا ہوا، پھر اس کے بعد خواتین پہ آتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے اسٹوڈیو مدعو کیا اور بولنے کا موقع فراہم کیا. یہ بہت ہی اہم موضوع ہے اور یہ پاکستان کے اندر جو میں نے اس پہ بڑی ورکنگ کی، میں نے جیسے ذکر کیا پہلے بھی کہ پاکستان کے اندر 95% خواتین اپنے وراثتی حق سے محروم ہیں. 95%؟ جی 95%، چاہے وہ اپر لیول لوگ ہوں، چاہے لو لیول لوگ ہوں یا مڈل لیول ہوں. اچھا. ہماری خواتین کو ان کا حصہ نہیں دیا جاتا وراثت میں، جو ان کا رائٹ دیا گیا ہے. دیکھیں اسلام ایک واحد مذہب ہے، دنیا کا سارے مذہب ہے، ہم ٹھیک پڑھتے ہے نہیں سارے مذہب ہیں، لیکن اسلام کیونکہ میں نے جتنا میرا مطالعہ ہے، اسلام واحد مذہب ہے جس نے عورت کو وہ رائٹ دیے جو کسی اور مذہب میں نہیں ہے. ہیں ویسے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا. لیکن اسلام جو دے رہا ہے وہ آپ نے وہاں مطالعہ کیا نا، آگے جی نہیں جی کیا. منفرد ہے، منفرد ہے. اب وراثت اسلام کے اندر تو وہ قرآن پاک کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ بہنوں اور بیٹیوں کو ان کا حق دو. یس. ٹھیک ہے جی. آپ نماز پڑھ رہے ہو، جی جی واضح قرآن کی آیت ہے. دیکھیں وراثت وہ ایک عمل ہے جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر پراپر ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے. دیکھیں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، باقی ہمارے جو مسلمانوں کے اعمال ہیں وہ اس کی ڈیٹیل کچھ نہیں ملتی قرآن پاک میں، یعنی شارٹ آرڈر ملتا ہے لیکن ڈیٹیل اس کی حدیث میں یا فقہ میں ہے. لیکن وراثت ایک واحد علم ہے جس کا حکم اللہ رب العزت نے اپنی پیاری کتاب قرآن مجید میں کیا. اب لمحہ فکری یہ ہے کہ اس ملک پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا، وہاں پر ہماری خواتین اپنے حق سے محروم ہیں. سر بات اگر ہم دیکھیں کہ ریاست بنی اسلام کے نام پہ، چلو مان لیتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اگر دیکھیں یہاں پہ تو سب سے زیادہ 97% مسلم کا ملک ایسی ہے، ہم 3% زیادہ نہیں ہیں. لیکن اویئرنیس کی کتنی ضرورت ہے کہ اگر دیکھیں جو ممبر پہ مولانا صاحب بیٹھے ہیں اس کو کتنا کردار ادا کرنا چاہیے، محلے کا جو بڑا ہے جس کی لوگ بات سنتے ہیں، پھر جو ایک جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ قرآن شریف جیسے مقدس کتاب میں یہ درج ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی نے فرمایا بلکہ کھل کے کہ وراثت میں خواتین کا حصہ پہ فرض ہے. اب یہاں پہ اگر چیزیں ایسی آ جاتی ہیں لیکن ہم جب بات جائیداد کی آتی ہے تو وہاں سے ہم کہیں نہ کہیں جب بہن بیٹی کو وراثت میں حصہ دینا ہو تو وہاں پہ ہم ان چیزوں کو اگنور کر لیتے ہیں. بحیثیت میں چاہتا ہوں پہلے اس پہ نظر قوانین پہ آتے ہیں کہ ایز اے رسپانسبل مسلمان کی بات کر لیتے کہ اس کا کتنا فرض ہے. چلو ہم اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیتے ہیں. جی بالکل میں وہی کہہ رہا تھا کہ جس طریقے سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں یا حج کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تو یہ بھی کمپلسری ہے. اگر کوئی مسلمان یہ سمجھے کہ میں نے صرف نماز پڑھنی ہے یا زکوٰۃ ادا کرنی یا حج کرنا ہے یا اس سے میری بخشش ہو جائے گی، میرا ایمان ہے بصیرت مسلمان کہ ہماری بخشش کوئی نہیں ہونی. بہت خوبصورت بات. ہماری بخشش نہیں ہونی. ہم اگر یہ سمجھیں نا کہ میں نے حج پہ حج کر لی ہے، عمرے پہ عمرے کر لی ہیں اور میں جناب بڑا نیک ہوں، نہیں ہو سکتا. دیکھیں جو لوگوں کے رائٹس ہیں، جو لوگوں کے جو حق ہیں، خاص کر کے جو بہنیں ہیں، جو بیٹی ہیں، ان کا رائٹ ہے ان کو دیا جائے. یہ آپ نہیں دے رہے ان کو، یہ اللہ رب العزت نے، یہ وہ رائٹ تھا جو اللہ رب العزت نے ان کو دیا. آپ ان کو اوپر احسان نہیں کر رہے کہ آپ کہیں جی میں بیٹی کو دے رہا ہوں، آپ کون دینے والے؟ یہ اللہ رب العزت نے ان کا ایک حصہ دیا ہے. لیکن میں نے کہا کہ یہ لمحہ فکریہ ہے ہماری سوسائٹی کا، ہمارے اس ملک کا کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن اپنی بہنوں بیٹیوں کو اس سے محروم کرتے ہیں. اچھا سر ایک اور چیز بڑی خوبصورت آپ نے بات کی، میں چاہتا ہوں کہ سر اس پہ بھی تھوڑی سی آپ بات کریں کہ جو ہماری بہن بیٹیاں ہیں، بہت سارے خواتین جو ہے وہ کہتی ہیں بھائی ہے، یعنی ان کا دل اتنا بڑا ہے کہ وہ کہتی ہیں بھائی ہے کوئی بات نہیں میرا حصہ آپ رکھیں. لیکن اگر وہ کہتی ہے کہ بھائی میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میرے بچوں کو میں نے پڑھانا ہے، تو بھائی سے جب وہ جو حصہ ہے یعنی وہ جو 30% میرے خیال بنتا ہے، کتنا بنتا ہے، وہ حصہ دینے کے لیے وہ بھائی راضی نہیں ہوتا. دیکھیں اس میں دو چیزیں سر بڑی، کیونکہ میں نے اب سے ذکر کیا تھا کہ 2016 سے میں نے اس پہ بڑی کمپین چلائی نیشنل لیول پہ، مختلف فورم پر، مختلف سیمینار پہ، کہ بہنوں اور بیٹیوں، میرا ایک جملہ تھا بہنوں اور بیٹیوں کو ان کا حق دو، ان کا رائٹ دو. اس پہ حوالے سے پھر آگے میں چلتا ہوں، بتاتا ہوں کہ اس پہ باقاعدہ ایکٹ پاس ہوا قومی اسمبلی میں، اسلام آباد کے حد تک بھی ہوا، کہ پنجاب پروونس میں بھی ہوا اور کے پی کے میں بھی ہوا. اس پہ میں آتا ہوں کہ اس کے ہے کیا.
اب دیکھیں ہمارے ہاں دو طرح کے مسائل ہیں. ایک تو ہمارے جو مرد ہیں, جو باپ ہیں یا جو بھائی ہیں, وہ ذاتی کرتے ہیں. اچھا. اب دوسرے نمبر پہ خواتین خود جو ہے نا وہ لاپرواہی یا وہ اپنا پیار سمجھتی ہے کہ میرا باپ ہے یا میرا بھائی ہے. دیکھیں رشتہ اپنی جگہ ہے, اس کو آپ احترام دیں, لیکن یہ وہ جو رائٹ ہے یہ آپ کو اللہ رب العزت نے دیا ہے. جس طرح ہم باقی معاملات میں اپنا رائٹ لیتے ہیں, تو یہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہماری بہت سی خواتین کہتی ہیں جی بھائی ہے ناراض ہو جائے گا, بھائی آپ کا رائٹ ہے, آپ کے بچے بھوکے مر رہے ہیں اور آپ کا بھائی پراڈو بھی گھوم رہا ہے. یہ سر میں نے وہ باتیں جو یہاں پہ کر رہا ہوں, میں نے بڑے بڑے مجمعوں بڑی بڑی مجالس میں کی ہیں, بڑے بڑے یعنی پروگرام میں کی ہیں, اور علماء کرام کی محفل میں کی ہیں. ہمارے ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہو سکتا ہے میری بات سے ہمارے علماء کرام ناراض بھی ہو جائیں کہ انہوں نے مسجدوں میں بیٹھ کے یہ بات تو کی ہے کہ جی نماز پڑھنا ضروری ہے, قرآن پڑھنا ضروری ہے, لیکن یہ نہیں بتایا. میں نے اپنی اس 40 سالہ ایج میں نہیں دیکھا کہ کسی علماء عالم دین نے مسجد میں بیٹھ کے یہ کہا ہو یا کسی محفل میں جی ان کو حصہ دو بہنوں کو. یہ ایک ضرورت اس عمر کی ہے کہ اویئرنیس کریٹ کی جائے, اویئرنیس لی جائے, اور عورت کو بھی بتایا جائے کہ تمہارا حق ہے, تمہارا باپ تمہارا بھائی تمہارے پہ احسان نہیں کر رہا. یہ ہماری خواتین بھی ڈرتی ہیں, بولتی نہیں اپنے حق کے لیے, یا وہ بھائی کا کہتی ہیں بھائی ناراض ہو جائے گا. بھائی ناراضگی کس بات کی؟ اچھا, اس پہ ایک تو آپ نے بڑی ظاہری بات ہے جو چیز ہم دیکھتے ہیں, اور بہن بیٹیاں جو ہیں بڑا جگرا ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں بڑا جگرا بھی ہوتا ہے, اور کہیں نہ کہیں یہ سوچتی ہے کہ چلو بھائی ہے, اور کہیں نہ کہیں یہ کہ رشتہ برقرار رہے, ناراضگی نہ ہو. لیکن آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جو بھائی ہے وہ بھی تو اسی باپ کی اولاد ہے, اور یہ بھی اسی کی ماں باپ کی اولاد. میں سر ایک بات یہاں پہ کوٹ کرتا ہوں. ایک کیس گیا تھا سپریم کورٹ, مجھے اب وہ جج صاحب کا نام نہیں پتا, ٹائٹل نہیں پتا, تو وہاں پر بھائیوں کی طرف سے ایک وکیل پیش ہوئے, مجھے وہ بھول گیا لیکن وہ بات یاد ہے, ابھی بڑی اہم بات کر لگا ہوں. تو وہاں پہ جسٹس صاحب نے بھائیوں کے وکیل نے کہا, جو انہوں نے کہا جی کہ بہن نے خود لکھ کے دیا ایسا, ہم نے تو نہیں اسے چینا, اس نے خود لکھ کے دیا, ہمارے نام خود بیان الفی دیا ہے. تو جسٹس صاحب نے کہا کبھی ایسے ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی بھائی نے اپنا ایسا لکھ کے دیا ہو بہن کو؟ کبھی ایسے ہوا؟ کیا بات. دیکھیں یہ صرف خواتین کے ساتھ ہوتا ہے, بیٹیوں کے ساتھ ہوتا ہے. ہماری جو پریارٹیز ہوتی ہیں وہ بیٹیاں نہیں ہیں, ہماری پریارٹیز ہمارے بیٹے ہوتے ہیں. حالانکہ بیٹیاں سب سے زیادہ پیار کرنے والی ہیں, یس, ٹھیک ہے, بہنیں سب سے زیادہ پیار کرنے والی ہیں, رشتوں کو جوڑنے والی ہیں. اب ہم لالچ میں آ کے ان کے سکھارے ہوتے ہیں, اور نماز پہ نماز آج بھی حج کر رہے ہوتے ہیں, اور پراڈو بھی گھوم رہے ہوتے ہیں. میں نے پہلے کہا کہ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ ہماری بخشش کو نہیں ہونی. سر آپ نے یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت خواتین بیٹھی ہیں, اور زیادہ تر خواتین ہمارا شو دیکھتی ہیں کیونکہ لوگ دفاتر میں ہوتے ہیں, میں چاہتا ہوں سر خواتین کو کیسے اویئر کیا جائے. آپ کیسے اویئر کریں گے کہ یہ جو بیان حلفی وغیرہ یہ کوتاہیاں غلطیاں نادانی میں آپ سے کرائی جاتی ہیں, آپ کو ایموشنلی بلیک میل کیا جاتا ہے, یا آپ محبت میں کچھ زیادہ, اور پھر بعد میں جب معاملات آتے ہیں اور بھوک افلاس ننگ اور کہیں نہ کہیں بچہ کہیں ایجوکیشن میں کمی, پھر سر میں نے اپنی آنکھوں میں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بھائی جو ہیں وہ مالدار ہو گئے ہیں, اور بہنوں کے بچے یا بہنیں جناب وہ قسم پرسی کی حالت میں رہ رہی ہیں, اور ہم ان کو بلا کے کھانا کھلا دیتے ہیں, جی آج آپ کی دعوت ہے. اب یار شرم آنی چاہیے کہ اس بات پہ کہ جس چیز کی آپ دعوت کر رہے ہیں وہ پیسے تو ان کے ہیں, یہ رقم تو ان کی ہے نا. جس آپ عید کے دنوں میں یا کبھی بلا کے بہن بھانجوں کو آپ نے کھانا کھلا دیا, اور بڑا جی لوگوں کے سامنے بڑے اچھے بن گئے, جی ہم نے تو بہن کو جان کھانا کھلا دیا, بھائی پیسے تو اس کے ہیں, اس کی زمین آپ نے کھائی ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے لیے ضرورت سے عمل کی ہے, اویئرنیس کریٹ کی جائے نیشنل لیول پہ, قومی سطح پر اس کی اویئرنیس کریٹ کی جائے, لوگوں کو بتایا جائے, خواتین کو اس کے حوالے سے سیمینار ہوں تھرو میڈیا, مختلف فورم پہ, جیسے میں نے اپنے بڑی کوشش کی, میری پوری ٹیم نے کوشش کی. اس کا رزلٹ سر یہ نکلا کہ 2019 میں, پھر 20 اور 21 میں یہ 3 ایکٹ پاس ہوئے. اسلام آباد کا علادہ پاس ہوا, اسی طریقے سے پھر پنجاب کے اندر ایکٹ بنا, پھر KPK کے اندر بنا. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اس ضرورت اس عمل کی ہے کہ لوگوں کو, خواتین کو اویئرنیس دی جائے. حالانکہ ہماری بہت سی خواتین کافی زیادہ ایجوکیٹڈ بھی ہیں, لیکن ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود وہ اپنا ایسا نہیں مانگتی, ڈرتی ہیں, پتہ نہیں کیا وجہ ہے ان کو ڈر کس چیز کا. اچھا, میں نے جو ایک شروعات میں بات کی, میں چاہتا ہوں سر اس چیز کو بھی دیکھا جائے کہ جو بیان حلفی لی جاتی ہے, پھر عدالت میں آپ جیسے بڑے اچھے انسان جو جا کے اس پلیٹ فارم پر صرف اپنے فائدے کے نہیں کسی اور کے فائدے کے لیے لڑتے ہیں, تو کیا جائے. جو لڑکیاں اس وقت دیکھ رہی ہیں سر, میں چاہتا ہوں کہ اس چیز کو بھی آپ کریں کہ خوف ڈر چلو ایک سائڈ پہ, ایک بہت گہرا رشتہ سب چیزیں, لیکن آگے زندگی تلخ بھی ہو سکتی, زندگی میں اتار چڑھاؤ آ سکتے, زندگی میں آپ آج عروج پر ہیں کل زوال پہ آ سکتی ہیں, کل شاید آپ کی زندگی میں ڈائیورس ہو جائے, زندگی میں بچے بیمار ہو جائیں, پھر وہ پیسہ نہ ہو, خاون بیمار ہو, تو
کیا جو شروعات ہے جی کیا کرنی بالکل چاہیے؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں خواتین کو ڈر کو ایک طرف رکھ کے جو ان کا رائٹ ہے کسی طرح کی بین الفی یا بھائیوں کے نام گفٹ کر دینا یا ان کو ٹرانسفر کر دینا قطن نہ کریں. اب بھائی کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو, آپ نے بڑی سی بات کی, حالات کا پتہ نہیں ہے کل آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے, آپ کے بچوں کے ساتھ کیا ہونا ہے, جو آپ کا رائٹ ہے. اچھا کبھی بہنیں یہ کہیں نا اپنے بھائیوں سے کہ بھائی جان اپنے حصے کی زمین مجھے دے دیں, کہہ تو دے دیں ایک دفعہ کہیں نا کہ بھائی جان آپ اپنا حصہ مجھے دے دیں, تو پھر رزلٹ بھی دیکھ لیں. اپنا حصہ مت چھوڑیں, مت بیان الفی دیں, مت آپ جناب اس کو وہ جو تہبہ ہوتا ہے کر دینا, گفٹ کر دینا, یہ نہ کریں. کیونکہ اگر بھائی کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو, آپ کتنے ہی امیر کیوں نہ ہو, حالات کا پتہ نہیں ہوتا. آپ کا ایک رائٹ ہے, وہ یہ رائٹ وہ ہے جو شرعی طور پہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں رکھا ہے. یہ کسی اچھا بھائی سر, ایک اگر ہم دیکھیں اچانک وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا, باپ سوچتا ہے آج دے دوں گا کل دے دوں گا, اور اچانک اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تب پھر کیا قانون کیا کہتا ہے کہ اگر لڑکی ہے اس کو کس جی طرح؟ بالکل آپ نے اچھا سوال کیا. دیکھیں اگر یہ آپ کا ایک لیگل کوسچن آ گیا کہ اگر کوئی عورت اپنا حق لینا چاہتی ہے اور اس کا بھائی اس کو نہیں دے رہا, اس کا والد فوت ہو گیا, تو ایک تو جس کا اپنا حصہ ہوگا بھائی کی نسبت اس کا ہاف شیئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر فرض مثال کے طور پر ہاف مین 50-50 50 نہیں, اگر بھائی کو مل رہے ہیں 2 روپے $2 تو بہن کو ملے گا 1 روپیہ, اچھا یعنی اس کا ہاف. اگر اس کو 3 مل رہے ہیں تو اس کا نصف آئے گا, ہاف. بھائی کو 2 حصے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی اگر 3 روپے ہے نا ٹھیک تو 2 روپے اس میں سے مل جائیں گے بھائی کو, ٹھیک ہے جی, اور 1 روپے مل جائے گا بہن کو. اب لینے کا پروسیجر یہ ہے کہ اگر اس کو وہ پیار محبت سے جس طرح معاملہ گھروں میں ہوتا ہے نہیں ملتا, حصہ نہیں ملتا, تو اس کے لیے اس کے پاس جو ریمیڈی ہے, جو اس کے بعد لیگل ایک فورم ہے, وہ 3 طرح کے فورم ہیں. ایک تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ سول کورٹ میں جا کے اپنا معاہدہ اب جو بھی اس کی ضلع کی تحصیل کی عدالت ہے سول کورٹ. سر یہاں سے کنٹینیو کریں گے, چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, گفتگو کا سلسلہ وکیل صاحب کے ساتھ جاری ہے. ویلکم بیک پروگرام, ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ملک ظہیر ایوان صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہمارے ساتھ ہیں. اور سر جو بات ہم نے کی تھی کہ جو آپ فرما رہے تھے کہ جو یعنی 2 روپے ہیں, 3 روپے ہیں, تو 2 روپے بھائی کو ملیں گے, 1 روپیہ جو ہے خاتون کو ملے گا. میں چاہتا ہوں کہ قانون پر جو بات ہو رہی تھی جی اس میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اگر کوئی بھی عورت اس کو اس کا رائٹ نہیں ملتا, اگر اس کا بھائی اس کا حصہ نہیں دیتے آفٹر ڈیتھ آف اس کی فادر کی ڈیتھ کے بعد, اگر وہ اس کو شیئر نہیں ملتا, اچھا تو اس کے بعد ریمیڈی کیا ہے. اب کوسچن یہ ہے کہ ہماری خواتین اب دیکھ رہی ہوں گی تو ان کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ یار کہ حصہ تو بنتا ہے لیکن لیں کیسے ہیں. بھائی بہت سی خواتین رابطہ بھی کرتی ہیں, پوچھتی بھی ہیں کہ یعنی ملتا کیسے ہے, کیا پروسیجر ہوگا کہ ہم اس کو اڈاپٹ کریں. دیکھیں پاکستان کے اندر جو سب سے جو خواتین کے حوالے سے جو قوانین بنے ہوئے ہیں اس میں کرمنل بھی ایک پروسیڈنگ ہے, سول پروسیڈنگ ہے, ایک فوجداری مقدمہ ہوتا ہے, اور ایک نیا ایکٹ بنا ہے 2019 میں, 2021 میں, یہ مختلف صوبوں میں. اب میں پہلے آتا ہوں کہ جو ہماری ہے نا, اگر کوئی عورت FIR کراتی ہے اور اس کو حصہ نہیں ملتا, ٹھیک ہے, تو اس کے پاس کیونکہ آپ کا ایک سوال بھی تھا کہ یہ اس کے سزا کیا ہے. اب اگر کسی عورت کو حصہ نہیں دیا جاتا, ٹھیک ہے, اس کا بھائی قبضہ کر لیتا ہے, تو وہ اس کے خلاف FIR کرائے گی. اور پاکستان پینل کوڈ کا ایک سیکشن ہے 498, یعنی معذرت کے ساتھ, یعنی جو عورت کو محروم کر دیا جاتا ہے وراثت جب اس کو اس سے بے نقوم کر دیا جاتا ہے, اس کی پلاٹ پہ زمین پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے. اچھا, تو پھر قانون کیا کہتا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے جی کہ وہ تھانے میں جا کر اپلیکیشن موو کرے گی اور اس کے خلاف FIR کروا سکتی ہے. اچھا, کوئی ضروری نہیں کہ بھائی ہو, کوئی شخص بھی اگر اس کی وراثتی جائیداد سے عورت کو محروم کرتا ہے, اس کو اس کا رائٹ ڈپرائیو کرتا ہے, تو وہ عورت انڈر سیکشن 498A ڈپرائیونگ وومن فرام انہیریٹڈ پراپرٹی بائی ڈیسیٹفل اور انلیگل مینز, اس کی 10 سال سزا ہے, 5 سے 10 سال سزا ہے. 10 سال سزا ہے, 5 سے 10 سال. اگر کوئی عورت اپنے حق سے محروم ہوتی ہے, اچھا, اس کا بھائی محروم کرتا ہے یا اس کا کوئی عام شخص بھی کرتا ہے, تو وہ اس سیکشن کے تحت جا کے FIR کرائے گی, اور باقاعدہ عدالت اور ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے باقاعدہ ملزم کو جو بھی اس میں ملوث ہے 10 سال سزا ہے, اور اس میں 1 لاکھ جرمانہ بھی ہے. اچھا, 1 لاکھ جرمانہ. یہ وہ پروسیڈنگ ہے جو کرمنل ہے, فوجداری جو FIR ہوتی ہے, سزا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ سول پروسیڈنگ, کہ وہ ایک دعویٰ کورٹ میں دائر کرے گی کہ جی میری زمین, میرا پلاٹ فلان جگہ بنتا ہے, اور میرا ایک وراثتی ایک شیئر ہے, میرا ایک وراثتی شیئر ہے, اور وہ مجھے نہیں دیا جا رہا, فلاں شخص نہیں دے رہا, بھائی نہیں دے رہا. تو پھر سول کورٹ باقاعدہ اس کے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے اس پہ آرڈر کرے گی. یہ سول لیٹیگیشن ہے. ٹھیک ہے. لیکن سول لیٹیگیشن چونکہ بہت لمبی ہوتی ہے, سالہ سال لگ جاتے ہیں,
تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اس کو اس سینس میں لیتا ہوں کہ میری جو کمپین چل رہی تھی شاید اسی کا اثر ہوا، تو اس بڑا وقت ٹائم شارٹ کر دیا. ٹھیک ہے جی، انہوں نے جناب ایک انفورسمنٹ آف وومن پراپرٹی رائٹس ایکٹ 2020 ان پنجاب کے اندر اس طرح ایک حکومت تھی عمران خان صاحب کی، ٹھیک ہے. اسلام آباد کے اندر بھی لاگو کیا. اس ایکٹ کے اندر یہ ہوا کہ سول لیٹیگیشن، میں نے جیسے ذکر کیا کہ سول لیٹیگیشن میں تو ایک لمبا پروسیجر ہے، ٹھیک ہے. اس میں 70 دن کے اندر اندر اگر کوئی عورت کوئی وومن اپنے رائٹ سے محروم ہوتی ہے، اس کے پلاٹ پہ، زمین پہ، جائیداد پہ قبضہ کر لیتا ہے، تو وہ اپنے ضلع کی تحصیل کی متصب کورٹ میں جائے گی. اچھا. متصب کورٹ میں جائے گی اور بذریعہ وکیل جائے، خود جائے، وہ اس کا اپنا ایشو ہے، خود بھی جا سکتی ہے، بذریعہ کونسل بھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس پہ باقاعدہ وہ کیونکہ اب یہ جو ایکٹ ہے اس میں جو ڈیوریشن رکھی گئی ہے نا وہ 70 دن رکھی گئی ہے. 70 ڈیز کے اندر اندر اس کو رائٹ دیا جائے گا. یعنی متصب جو کورٹ ہوگی وہ اس کے ایشو کو سنے گی اور ود ان 70 ڈیز کے اندر اندر اس کا ڈیسیژن دے گی. ٹھیک ہے. یہ جو ایکٹ ہے اسلام آباد کے اندر بھی لاگو ہے، اس کا جو ہے اسلام آباد کا ہے، 2020 کا ہے، اس طرح کے پی کے اندر بھی ہے. اس ایکٹ کے بننے سے اب ایشو یہ ہے کہ وہ جو آپ نے شروع میں بات کی کہ اویئرنیس نہیں ہے. اب بہت سی خواتین کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ایکٹ بن گیا ہے. دیکھیں کرمنل پروسیڈنگ ایک لمبا پروسیجر ہے، FIR ہوگی، بھائی جیل چلا گیا، وہ بھی ایک لمبا پروسیجر ہے. اس کے اندر باقاعدہ جو ایکٹ کے اندر جو ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ متصب کے پاس جائیں گے، متصب اپنے ضلع کی تحصیل کے ڈپٹی کمشنر کو لیٹر لکھے گا، ڈپٹی کمشنر سے تحصیلدار سے رپورٹ لے گا. اس کے بعد وہ رپورٹ کو دیکھتے ہوئے اگر واقعی خاتون کا حصہ بنتا ہے تو وہ تھانے کی پولیس کو بذریعہ DC آرڈر کرے گا کہ اس کا قبضہ خاتون کے حوالے کرے. اچھا. اور یہ ود ان 70 ڈیز، ود ان 70 ڈیز یہ پروسیجر یہ سارا پروسیجر ہو جانا ہے. اچھا سر، ایک اور چیز میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا یہ سوال بھی، اب یہ بہت سارے بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں، یعنی بہت سارے بھائی ظالم بھی نہیں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار جو بیان ہے اس کا بھی ہونا چاہیے پراپر طریقے سے. اب میں نے بہت سارے کیسز ایسے دیکھے ہیں جہاں رشتے خراب بھی ہوئے ہیں کہ اب ظاہری بات ہے جو بہن ہے، اس کے بچے ہیں، اس کی فیملی ہے، اب جائیداد میں کچھ ایسا پوائنٹ وہ ڈھونڈتی ہے کہ یار یہ زیادہ لگژری ہے، زیادہ پیسہ منافع کر سکتی ہے. تو کہیں نہ کہیں میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں کورٹ میں کہ وہ کہتی ہے مجھے یہ پوائنٹ چاہیے جائیداد میں، یہ حصہ چاہیے. تو بھائی اکثر یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا حصہ ہے وہ لے لیں، یہ چھوڑ دیں. یہ جی بالکل. وہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بالکل وہ بعض کیسز میں ہوتا ہے کہ خواتین جب اپنا حصہ لیتی ہیں، دیکھیں اب یہاں پر اگر ہم جو ہے نا میرٹ پہ، تو اگر ایک پراپرٹی کمرشل ہے اس کا ریٹ کچھ اور ہے، ایک زرعی زمین ہے اس کا ریٹ کچھ اور ہے، تو اکارڈنگ ٹو دا جو شیئر ہے یا اس کی مارکیٹ ویلیو کے مطابق ہر ایک کا حصہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. اب لالچ ہوتی ہے نا وہ بیسیکلی میں خراب کرتی تھی کہ بھائی کہتا ہے کہ یہ مجھے کمرشل پراپرٹی مجھے مل جائے، اور میں بہن کہتی مجھے مل جائے، اور بہن وہ بھائی کہتا ہے میں بہن کو پیچھے سائڈ پہ کر دیتا ہوں اور مجھے یہ مل جائے. دیکھیں جب ایک شیئر ہے نا، وہ شیئر ہے، وہ اگر اسلام آباد کی پراپرٹی ہے اور وہ سیکٹر کے اندر ہے، کمرشل ہے، اور ایک پنجاب کے کسی ضلع میں ہے، کسی گاؤں میں ہے، تو اس کا ریٹ لازمی بات ہے کچھ اور ہے. تو دیکھیں جب شیئر ہے تو ہر ایک کا، اور دیکھیں ڈیسیژن بھی یہی آتا ہے. اگر کوئی عورت جا کے دعویٰ داری کرتی ہے جی مجھے تو فرنٹ چاہیے، یا بھائی کہتا ہے، تو اس میں ڈیسیژن یہی آتا ہے کہ ہر ایک کو ہر اس پراپرٹی کا جو یہ نہیں ہوتا کہ اب عدالت آرڈر کر رہی. ٹھیک ہے سر. اس شوہر کی اگر میں بات کروں تو اس کی اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وفات ہو جاتی ہے، اب بھائی بھی ہوتے ہیں دیگا، لیکن جو بیوہ ہے کبھی کبھی تو اس کو یا حصہ دیا جاتا ہے یا کہیں نہ کہیں اگنور کیا جاتا ہے. اس کے حوالے سے قانون کیا کہتا ہے؟ جی دیکھیں اس میں بڑا واضح ہے، قرآن مجید کے اندر بڑا واضح، میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ جتنا میں نے اسٹڈی کیا، غلطی بھی ہو سکتی ہے، انسان ہیں، گنہگار بھی ہیں، لیکن قرآن مجید کے اندر وراثت کی ڈیٹیل بتا دی گئی ہے کہ یہ فلاں فلاں شیئر ہے. جی اگر اولاد ہے، عورت کی اولاد ہے، شوہر فوت ہو گیا ہے، تو 1/8 حصہ، یعنی 8واں حصہ اس کی جائیداد پہ. سب سے پہلے جب بھی یہ بڑا اہم کوسچن ہے، ٹھیک ہے، جب بھی پراپرٹی کی تقسیم ہوگی، اب شوہر فوت ہو گیا، بچوں کا والد فوت ہو گیا، تو جو ماں ہے، جو بیوی ہے، اس کا 8واں حصہ پہلے الگ کریں گے. ٹھیک ہے، پہلے 8واں حصہ الگ کریں گے، اس کے بعد باقی جو پراپرٹی ہے اس کے بچوں یا بیٹیوں یا بیٹوں میں تقسیم ہو جائے گی 8واں حصہ. لیکن اگر اس کی اولاد ہی نہیں تھی، شوہر کی اولاد نہیں تھی، اس خاتون کی اولاد نہیں ہے، تو اس کا 1/4 چوتھا حصہ اس کو ملے گا. ٹھیک ہے. یہ وہ شیئر ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں متعین کر دی، حکم آیا ہے، بالکل اس میں طے کر دی گئے ہیں. تو اگر اولاد ہے تو 8واں حصہ، اولاد نہیں ہے تو چوتھا حصہ.
اور سب سے پہلے جب بھی آپ پراپرٹی کو تقسیم کریں گے تو آپ اب جو خاتون ہوگی بیوہ ہوگی اس کو 8واں حصہ دیں گے. اچھا سر، ظاہری بات ہے قانون نے جو بات کی ہے، جو آپ نے قرآن میں، میرے خیال میں شریعت میں بھی تو یہی بات ہے نا. بالکل شریعت ہی قانون ہے، قرآن ہی شریعت ہے. شریعت ہے، ٹھیک ہے. سر یہ بتائیں کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دادا جو ہے اس کی اگر ہم بات کریں اس کی وراثت میں پوتے پوتی کا کوئی حصہ قانونی طور پر؟ بالکل اس میں بڑا واضح ہے کہ دیکھیں قرآن مجید کو جتنا میں نے اسٹڈی کیا، میں نے پہلے کہا کہ میں عالم دین نہیں ہوں، کہ ایک وکیل ادنا سا وکیل ہونے کے ناطے جو میں نے اسٹڈی کیا، دادے کی اگر دادا موجود ہے، بیٹا فوت ہو گیا اور پوتا ہے، قرآن مجید کے اندر اس کا حصہ نہیں رکھا گیا. پوتے پوتی کا حصہ ڈائریکٹلی اگر دادا حیات ہے، بیٹا فوت ہو گیا ہے، پوتے زندہ ہیں، پوتیاں زندہ ہیں، نواسے زندہ ہیں، تو نانا دادا کی وراثت میں اقدار نہیں ہے. اچھا. لیکن سپریم کورٹ نے کچھ عرصہ پہلے، مجھے اب ڈیٹ بھول گئی، اس میں ڈیسیجن دیا تھا کہ دادا کی وراثت میں، اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو وہ پھر نہیں اولاد نہیں. دیکھیں نہیں، میں سمجھ رہا ہوں کہ جو بچے ہیں نا، مطلب جن کے والدین یعنی ایک دادا ہے، بچے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، پوتے ہیں، وہی بات کر رہے ہیں نا. جی اگر وہ دادا ہے، پوتے اس کے یاد ہیں اور بیٹا فوت ہو گیا، تو اب اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اس کو پوتوں کا حق نہیں ہے. اچھا نہیں ہے. لیکن ایک جگہ میں نے پڑھا کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ ان یتیم بچوں کو بھی کچھ حصہ دے دیا جائے، ان کی ویلفیئر کے لحاظ سے ان کا بھی حصہ دے دیا جائے، مطلب اخلاقی کہہ لیں اس کو، مطلب ان کی ہیلپ کر لی جائے اسباب کے طور پر. تو سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ تھی اس میں یہ باقاعدہ دیکھا گیا تھا کہ پوتوں کو ان کا حصہ دیا جائے. ٹھیک ہے. اب یہ ججمنٹ تھی باقاعدہ اس پہ، لیکن قرآن کے حوالے سے جو شریعت کے اندر اس کا حصہ نہیں رکھا گیا. ٹھیک ہے. اچھا یہ حصہ اس میں ہے یا نہیں اب، لیکن سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں بھی چیزیں آ چکی ہیں. سر میں چاہتا ہوں کہ ظاہری بات ہے کہ اس وقت جو آپ کو خواتین دیکھ رہی ہیں، تھکتے بھی لوگ ہیں کہ بھئی سب در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے قوانین عدالتوں میں، لیکن جو آپ نے فرمایا کہ اب وہ چیزیں جو ہیں بڑی سموتھ ہو چکی ہیں بقول آپ. سر تو جو خواتین ہیں جن کو حصہ چاہیے، جن کو خوف بھی ہوتا ہے کہ یار اگر میں کروں گی تو شاید میرا جو بھتیجا ہے وہ دھمکیاں بھی دیتے ہیں، لوگ قتل کرتے ہیں باقاعدہ. دھمکیاں دور کی بات ہے، مرڈر کر دیتے ہیں کہ اپنے حصہ کیسے مانگا. بالکل. وہ میں نے شروع میں کہا کہ یہ اس ملک کے پاکستان میں ہو رہا ہے، ہماری سوسائٹی کے اندر یہ ایک کلچر بن چکا ہے کہ بہنیں رائٹ مانگے تو ہم اس سے بعض اوقات مرڈر بھی کر دیتے ہیں. یہ ہے کیسے اس نے مانگا. بالکل وہ اس ملک میں ہو رہا ہے. اب دیکھیں، اب ڈر کے مارے اگر آپ رائٹ چھوڑ دیں گے اپنا، ڈرنا تو نہیں ہے نا. جب آپ ڈر جائیں گے تو پھر تو ایسا نہیں ملے، تو سب کچھ چھینا جائے. ٹھیک ہے جی. جب آپ ڈر جائیں گے تو ڈر سے میں تو کہتا ہوں ڈر سے لائف گزرتی ہی نہیں ہے. اگر آپ ڈر جائیں تو آپ اگر ڈرتے رہیں گے یہ ہو جائے گا تو پھر لائف نہیں گزرتی، تو آپ کو آپ کا ایسا نہیں ملتا. تو اس میں خواتین کو چاہیے کہ اپنا رائٹ لیں، ان کا رائٹ ہے. لیکن یہ نہ ہو کہ خواتین بعد کرنا، جیسے آپ نے ایک کوشچن کیا تھا، کچھ خواتین بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جو بھائیوں سے زیادتی کرتی ہیں، یعنی وہ عورت ہونے کے ناطے نہ بعد ان سے بھی زیادتی کرتی ہیں. دیکھیں اپنے رائٹ پہ رہیں. ایک چیز ہم سب نے یاد رکھنی ہے کہ ہم نے مرنا ہے. ہاں، زندگی ختم ہونی ہے. یعنی ہمارے ذہن میں ہر وقت آنی چاہیے بات کہ ہم نے مرنا ہے. دنیا کی یاشیاں تو ہم کر لیں گے، چند دن کا ایک سسٹم ہے، اس کے بعد ہم نے جواب بھی دینا ہے. سر بڑی خوبصورت گفتگو آپ کے ساتھ رہی، اور ظاہری بات ہے آپ نے بڑے امپورٹنٹ جو ٹاپک ہے اس پہ کھل کے ڈسکشن کی، اور آپ نے میرے خیال میں خواتین کو ان کے حق یعنی وراثت کے حق کے حوالے سے، ان کو آگاہی کے حوالے سے آپ کا ایک اچھا سا رول بھی ہے. پھر آپ نے قوانین پر بھی اپنی بھرپور کوششیں کی ہیں. جاتے جاتے سر میں چاہتا ہوں کہ ہماری بہن بیٹیوں کو، ہماری ماؤں کو جو اس وقت شو دیکھ رہی ہیں، آپ کو دیکھ رہی ہیں، ایک اچھا سا پیغام آپ دے کے جائیں تاکہ وہ بھی موٹیویٹ ہوں، وہ بھی جا کے ان کا جو حق جی بالکل. میں بلکہ یہاں پر میں پیغام سے بہتر یہی ہے کہ جو آخری جو میں نے ایکٹ بتایا تھا، یہ وہ ایکٹ ہے جو وومن پراپرٹی رائٹس ایکٹ 2020-21 میں ہے، پنجاب کے اندر بھی لاگو ہے، کے پی کے اندر بھی ہے، اسلام آباد میں ہے. انفورسمنٹ آف وومن پراپرٹی رائٹس ایکٹ 2021-2019. یہ وہ قانون ہے جس میں کوئی خاتون اگر اپنا حق لینا چاہتی ہے تو وہ ودن 70 days کے اندر وہ اپنا حق لے سکتی ہے. اس قانون کو آپ پڑھیں یا اس کا مطالعہ کریں، اس کی اگر آپ کریں گی زیادہ فائدہ رہے گا. سول لیٹیگیشن میں اگر جائیں گی تو مشکل ہو جائے گا، وہ بھی ایک پروسیجر ہے. تو اپنا حق ضرور لیں، آپ کا رائٹ ہے. اپنے بچوں کے لیے لیں، رشتے اپنی جگہ ہوتے ہیں لیکن آپ کا رائٹ ہے. بہت شکریہ جی اعوان صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو ملاحظہ فرمایا. میں سمجھتا ہوں کہ شاید بہت سارے لوگ جو دیکھا ہوگا ان کا اویئرنیس بھی آئی ہوگی. اور کوشش کریں، آپ کا جو حق ہے وہ اپنا حق لیں، اور حق کے لیے لڑنا پڑتا ہے. اگر آپ پہلے سے، اعوان صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ پہلے سے اگر ڈر گئے تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ زندگی گزارنی مشکل ہو جائے گی. سو بہرحال جو لوگ جتنے بھی مرد حضرات ان سے بھی گزارش ہے، دیکھیے یہ پراپرٹی وہ بھی آپ کے اسی طرح اسی والدین کا خون ہے جس طرح آپ ہیں.
جتنا آپ کا حق ہے اتنا اس کا حق ہے، تو حق سے محروم مت کیجیے گا، کیونکہ چاہے میں قرآن شریف کی بات کروں، میں گرو گرنتھ صاحب کی بات کروں، میں بائبل کی بات کروں، میں بھگوت گیتا کی بات کروں، اس میں یہ چیزیں واضح ہیں کہ بھئی اپنی بہن بیٹیوں کو اس میں حصہ دیں، ان کو خفا نہ کریں، ناراض نہ کریں، کیونکہ ان کی ناراضگی سے رب آپ سے بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ سو بہرحال مجھے دیجیے گا اجازت، اگر کل میری فلائٹ کنفرم ہوئی تو میں انشاءاللہ شو میں نہیں ہوں گا، اگر نہ ہوئی تو پھر آپ کے ساتھ روبرو آپ کا سامنا ہوگا اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، لیکن آپ کا فیڈ بیک ضروری ہے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا اور اپنا کو بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔